मेरे तमाम सुनने और देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आई विश यू ऑल अ हैप्पी वुमेन्स डे। तो वालेकुम मुद्दे सलाम पे आते वरहमतुल्लाह। तो इस मुद्दे पे आते हैं कि सवालात से स्टार्ट करते हैं। मेरा सवाल पहला आपसे है, शहजादा डॉक्टर शहजादा सलीम साहब, आम अल्फाज में बताएं, ऐसे कि मुझे कुछ पता नहीं है। मतलब डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस, या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन क्या होता है ये, या इसकी कितनी किस्में हैं। तो इस पे वजाहत डालिए प्लीज। नुसरत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप डायरेक्टली मुझ पे आ रही है तो मैं समझूंगा कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है, जिसको हम आम भाषा में या उर्दू में कहेंगे घरेलू तशद्दुद, ये एक ऐसा फिनोमिनन है, ऐसा रद्द अमल है जहां पर घरेलू जिंदगी में यानी फैमिली में एक औरत के साथ या मर्द या बुजुर्ग के साथ, लेकिन मर्द और बुजुर्ग जो है डिफरेंट सेक्शंस को एक तरफ रखकर हम कहेंगे, जब औरत के साथ कोई ऐसी वायलेंस हो जाए जिससे उसका जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो आल्टर हो जाए, यानी उसमें रुकावटें पैदा हो जाए, कदगन लगाई जाए, या उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है दुनिया की उसको चेंज करने की कोशिश की जाए, या उसकी जो समझ है रिगार्डिंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी उनमें जो है चेंज कराई जाए, तो इसको हम वायलेंस अगेंस्ट वीमेन कहते हैं। अब आपने किस्मों का बताया, इसकी डिफरेंट किस्में हैं जिससे हमें पूरा फिनोमेनन समझ में आ जाएगा। जो मैंने अल्फाज दोहराए, जो मैंने अल्फाज कहे, आपको ये समझ जी। में आ जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय दोज, जो मैंने कदगन जैसा लफ्ज बताया या वायलेंस जैसा लफ्ज बताया। इसकी बहुत सारी किस्में हैं, जैसे मैं कहूंगा सोशल अब्यूज। पहला ही अब्यूज जो है वो सोशल अब्यूज है, जब एक औरत को समाजी जिम्मेदारियों से, समाजी ख्वाहिशात से, समाज में रहने बसने से, समाज में किसी के साथ कांटेक्ट बनाने से इस पर कदगन लगाए जाए, या इसको वायलेट किया जाए, या इसको आल्टर किया जाए, या इसमें रुकावट पैदा की जाए, तो ये सोशल अब्यूज है। अगर हम जज्बाती तौर देखें तो विमेन जज्बाती तौर बहुत स्ट्रांग है, जिसको हम बोले कि विमेन इज वेरी इमोशनल, वुमेन इज इमोशनली स्ट्रांगर देन मेल। लेकिन अगर उनके जज्बातों को छेड़ा जाए, यानी उसके जो जज्बात है उनमें कोई चेंज लाई जाए, जो फोर्सिबल चेंज हो, एनफोर्स की जाए, और उसके जो जज्बात है इनको मैनिपुलेट किया जाए, इनसे छेड़ा जाए, तो ये इमोशनल अब्यूज कहलाता है, और ये भी डोमेस्टिक वायलेंस की एक किस्म है। और फिर अगर उसकी नफ्सियात यानी साइकोलॉजी को चेंज कराया जाए, मैं चेंज लफ्ज क्यों बताता हूं, ये बहुत वसी लफ्ज है, लेकिन अगर हम इसकी तशरीह में जाए तो बहुत सारा वक्त दरकार है, लेकिन मैं चेंज इसलिए बता रहा हूं, चेंज बहुत सारी किस्मों की होती है। जैसे जो उसकी नॉर्मल टेंडेंसी है टुवर्ड्स डिफरेंट, जो उसकी साइकी है टुवर्ड्स डिफरेंट थिंग्स, इनको जो है ऑल्टर किया जाए, या कदगन लगाई जाए, या जैसे मैंने कहा बाकी किस्मों में, या उनको फोर्सबली जो है किसी चीज की तरफ रागिब किया जाए, या उसको डिस्टर्ब किया जाए, उसकी साइकी को, उसकी नफ्सियात को, तो ये साइकोलॉजिकल अब्यूज है। अब जो इसका लास्ट मेन, बहुत सारी किस्में हैं लेकिन जो मेन मैं बताता हूं, मेन टाइप जो है, इसकी लास्ट टाइप जो है वो है इकोनॉमिकल अब्यूज। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घरों में इकोनॉमी को लेकर, इक्तिसादियात को लेकर औरत को बहुत ताना जो है टॉन्ट किया जाता है, ताना का शिकार बनाया जाता है। जैसे आप अपने घर से क्या लाई, आपकी इतनी औकात नहीं है, आपकी डावरी पूरी नहीं की गई है, आप हमसे नीचे है, आपका घराना जो है हमारे घराने से काफी नीचे है, हमारा घराना बहुत ऊपर है स्टेटस के तौर। तो ये इकोनॉमिकल अब्यूज है। तो ये सारे जो अब्यूज की मैंने किस्में बताई, ये वायलेंसेस भी है, अब्यूज भी है। क्योंकि जब अब्यूज किया जाए, जैसे वर्बल अब्यूज एक कॉमन फिनोमिनन है जो साइकोलॉजिकल या इमोशनल अब्यूज में आ जाता है। जैसे औरत को अगर मारा ना जाए, वाइफ बैटरिंग ना हो, सिर्फ बातों से ही उसका दिल दुखाया जाए, उसको वर्बल आल्टर किया अब्यूज। जाए, उसको रुकावटें पैदा की जाए, या जज्बाती तौर उसको हर्ट किया जाए, या मैं यही कहूंगा कि जज्बाती तौर उसको, उसके जो जज्बात है उनको उस दर्जे तक छेड़ा जाए कि औरत का जीना दुश्वार हो जाए, मुहाल हो जाए, वो नफ्सियाती तौर इतनी कमजोर हो जाए कि वो अपने आप को ही समाज में गिरी हुई तस्वुर करे। तो ये सारे जो है डोमेस्टिक वायलेंस की किस्में हैं।
اور چونکہ میں بڑا لمیٹڈ ہوں آگے نہیں جاؤں گا، لیکن یہ بتانا چاہوں گا آج کل یہ فینومینن گھر گھر میں دیکھا جاتا ہے اور کافی بڑھ گیا ہے ایز پر ایز اے گراف از کنسرن، جو میں خود ڈیل کرتا ہوں ڈومیسٹک وائلنس کیس میں سوشل ویلفیئر میں، تو اٹس ویری الارمنگ سچویشن. ہمیں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالے کہ واٹ آر دا کازز ریسپانسبل فار ڈومیسٹک وائلنس، کیوں اتنا گراف انکریز ہو رہا ہے. آپ نے کہا کہ بہت سارے کیسز آتے ہیں، تو ہمیں بتائیں کہ کازز کیا، فیکٹرز کیا ہے ریسپانسبل فار دس. دیکھیے نصرت جی، تھوڑا اگر سا آپ مجھ سے پوچھ رہی ہے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، میرا جواب یہ ہوگا ہماری سوسائٹی کافی چینج ہو گئی ہے. ہمارے یہ پاس جموں کشمیر کی کانٹیکس میں چینج کیا بات کی جائے، اگر پھر لوکلی کشمیر کانٹیکس کی بات کی جائے تو ہماری کشمیری سوسائٹی وہ سوسائٹی نہیں رہی جو یہ سوسائٹی آج سے 30 سال 40 سال پہلے 50 سال پہلے ہمارے والدین کی سوسائٹی تھی، جس میں ٹالرنس تھا، جس میں ٹرسٹ تھا. آج ٹرسٹ لیسنس ہے، جس میں ہمارے اکنامک سٹینڈارڈز جو ہے، ہم کلاس بیسڈ سوسائٹی کی بات نہیں کرتے تھے، ہم کچھ ویلیوز کی بات کر رہے تھے. آج ہم کلاس کی بات کر رہے ہیں، آج ہم چینج کی بات کر رہے ہیں، آج ٹرسٹ لیسنس پیدا ہو گیا ہے. آج ہیٹروجینٹی سوشولوجیکلی میں بتاؤں گا یہ کیا ہے. آج آپ کو یہ پتا نہیں کہ آپ کے نیبرہڈ میں کون رہ رہا ہے. اس وقت ہوموجینٹی تھی، آپ سب جو ہے کسی محلے میں رہتے تھے، یا تو یہ خان مولا تھا، یا یہ میر مولا تھا، یا یہ وانی مولا تھا. آپ ایک ٹرائب سے، ایک کلان سے، یا ایک کمیونٹی سے بلانگ کرتے تھے. آج ہیٹروجینٹی ہے، آپ کو پتا نہیں آپ کے نیبرہڈ میں کیا کر رہا ہے انسان. اس وقت ایکسٹینڈیڈ فیملیز تھی، جوائنٹ فیملیز تھی. جب بھی دو میاں بیوی میں کچھ انبن ہوتی تھی، بہت سارے لوگ گھر میں موجود تھے، موجود رہتے تھے، جو ان کی اس انبن کو پازیٹیو وے میں لے کر ان کی گستاخیوں پر پانی چھیڑ دیتے تھے. آج یو آر لیونگ ان انڈیویجولسٹک فیملی، یو آر لیونگ ان نیوکلیر اور کانجنگل فیملی. آج میاں بیوی ہے اور بچے ہیں. اب تو بچے بھی، فرٹیلٹی ریٹ بھی کافی ڈاؤن ہو گیا کشمیر میں، کیونکہ میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. تو نہیں پر آپ صرف دو میاں بیوی ہے، جب ان میں انبن ہو جاتی ہے، دیر از نو بڈی ان دا ہوم who would teach them values, how to channelize their emotions. یہ بات بھی ہے. تیسرا یہ ہے کہ ہم ایکسٹرا ویگنس پہ بلیو کرنے لگے ہیں. ہم ایک انڈیویجولسٹک سوسائٹی تو ہے ہی، ہمارے پاس اتنا ایکسٹرا ویگنس پرانے وقت میں نہیں تھا. ہمارے پاس ہماری جو مائیں بہنیں جو اس وقت مڈل ایج کی اور جا رہی ہے، یا ان سے پہلے جو ہے بزرگ خواتین جو تھی، ان میں گھر کے ریگارڈنگ ویلیو بیسڈ جو نظریہ تھا وہ کافی چینج ہو گیا ہے. وی بلیو ان یہاں پہ ایک سیگریگیشن، سوال وی بلیو ان اربنائزیشن، وی بلیو ان نیوکلیر فیملیز ایٹسٹرا. یہاں پہ ایک سر سوال جان ذہن میں آیا کہ جی اس کو آپ لگتا ہے ہم تھوڑا آگے بڑھیں. پہلے شہزادہ صاحب کو تھوڑا بس اب تھوڑا بہت کچھ بات آئے، میں ڈاکٹر مبینہ رمضان صاحبہ سے ایک سوال پوچھوں گا، اس کے بعد آپ ڈاکٹر دیبا صاحبہ سے ان کے جو نفسیاتی سائیکولوجیکل جو امپیکٹ ہے اس پہ بات کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ چونکہ آپ اسلامک اسکالر ہیں، آپ اسلام پہ اچھی نظر رکھتی ہیں، مجھے یہ بتائیں، آپ سن پا رہی ہیں میری بات؟ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا میوٹ ہے. آ رہی ہے آواز مجھے؟ جی آ رہی ہے، میں سن پا مجھے رہی ہوں آپ بتائیں، کی بات. اٹ از آڈیبل. مجھے بتائیں کہ پوری دنیا کو کیوں پڑی ویمنس ڈے منانے کی تاریخ پہ انشا پھر سے نظر ہو گیا ڈالتے اس کو. ہیں. اسلام چونکہ الحمدللہ ہم ہیں، جب ہم تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں تو عرب میں آپ سب جانتے ہیں، میں تھوڑا بہت ایک سیکنڈ میں بتا دوں گا کہ وہاں پہ جاہلیت تھی، دور تھا، بچی کو زندہ دورگور کرتے تھے وغیرہ، وہ دیا، اور ایک امن اور عورت کو عزت دی وغیرہ. تو اس کے بعد رفتہ رفتہ کیا وجہ بنی کہ دنیا نے یہ ساری تعلیمات چھوڑ کے ایک ایسی تعلیم بچوں کو دی، ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم سیٹ اپ یہاں پہ بنایا گیا. لٹریسی ریٹ ہائی ہونے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں ویسٹ میں لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ دیکھتے ہیں تو ڈومیسٹک وائلنس یا وومنز کے ساتھ ابیوز یا جو تشدد ویسٹ میں زیادہ دیکھا جاتا ہے. اتنی لٹریسی ریٹ ہائی ہونے کے باوجود بھی دنیا کو کیوں ضرورت پڑی 8 مارچ میں خواتین منانے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سب سے پہلے ہاں جی میں نے کیا ہے انمیوٹ. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتی ہوں نو کے قلم کا اور آپ کا سہیل صاحب کہ آپ نے ہمیں موقع دیا آج کے دن اس ایشو پہ بولنے کے لیے, اور اس انٹرنیشنل ویمنز ڈے کی مناسبت سے ہمیں موقع ملا کہ ہم اپنی بات آگے تک رکھیں. تو اصل میں آپ کا سوال ہے کہ اگرچہ اتنی لٹریسی ریٹ ہے کہ ویسٹ میں جو مغربی آئیڈیالوجی ہے یا مغربی تہذیب نے ایک عورت کو کس طرح سے فارورڈ بھی کیا اور کس طرح سے اس کی سٹیٹس بھی دی اور کیا کیا انہوں نے. اصل میں آئیڈیالوجیکل وار جو ہے ویسٹ اور ایسٹ کے درمیان, اگرچہ ویسٹ میں اتنا زیادہ ایڈوانسمنٹ ہے, لٹریری ریٹ ہائی ہے, سارا کچھ آگے ہے, مطلب دے آر سو مچ ایڈوانسڈ, لیکن ایک بات ہے کہ جب فیمنزم کی موومنٹ اٹھی, لبرلزم کی موومنٹ اٹھی, what was behind that the movements. فیمنزم ایک رینج ہے کہ اس میں آئیڈیالوجیکل مطلب اس کی اسٹیبلشمنٹ کیا تھی, آئیڈیالوجیکل, سوشل, اکنامیکل, پولیٹیکل. وہ چاہ رہے تھے کہ ان آل دا ڈومینس وی وانٹ ٹو کریٹ اکویلٹی بٹوین سیکسز, اور ان کا مقصد ہی تھا کہ ہم اکول اس کو کرنا چاہتے تھے, اور وہ کمپیئر کرتے تھے اس کو, یعنی کہ انہوں نے جینڈر اسٹیریوٹائپس ہٹا کے اس کو کمپیئر کرنا چاہتے کہ شی از لائک اے میل. تو اس آئیڈیالوجی نے کہ مطلب دے میک کمپینس, دے میک اویئرنیس کمپینس ریگارڈنگ دیز ویری موومنٹس, تاکہ وہ بہت زیادہ بولے بھی اور بہت زیادہ نعرے بھی لگائے اس بات پر کہ عورت کو باہر نکالو. عورت کو ایک سلوگن میں کہا گیا کہ شی از ناٹ ٹو میک دا کافی ان دا ہوم, شی شوڈ کم آؤٹ سائڈ. اس کو باہر نکالا, اس کو مارکیٹ پلیس دی, اس کو بولا کہ یو آر ہائی ان دا اسٹیٹس, یو آر اکول ٹو دا میل. تو یہ آئیڈیالوجی انہوں نے مطلب فارورڈ کی, انہوں نے پریزنٹ کی, اور ایک عورت کو بہت زیادہ افراط اور تفریط کا شکار کیا, بہت زیادہ مس کیا اس کی لائف کو, جو کہ صحیح بات نہیں تھی. چونکہ ویسٹ کا مطلب ہی تھا, مغربیت کی جو پالیسی تھی اس کے مطلب اس کے کنٹیکسٹ میں جو ان کی ایمز تھی یا ان کے انٹینشنز تھے, اٹ واز سو مچ ویری مچ کلیئر. یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں تھی, کیونکہ ان کو عورت کو پہلے تو باہر نکالنا تھا, پھر اسی سے ان کو اسی کو ایکسپلوئٹ کرنا تھا. تو آئی تھنک کہ میرے خیال سے یہ اتنا سارا ایڈوانسمنٹ ہونے کے باوجود بھی ویسٹ نے ایک عورت کو اگر ہائی پروفائل بنایا, لیکن اس کو اتنی ڈیگریڈ کیا, میرے خیال سے کہ ہم آج بھی اور آج کے دور میں بھی جو ہم جدید جاہلیت دیکھ رہے ہیں, وی سی اے ماڈرن مطلب ہم دیکھ رہے ہیں ابھی کہ ماڈرن بیکورڈنس از ان اور لٹریری سیکشنز. وٹ وی سی, ہم دیکھتے کیا ہے, جو پڑھے لکھے ہیں, لٹریٹ ہے, لیکن ان کی جو تھاٹ ہے وہ بہت لو ہے. تو اس لحاظ سے when we compare the Islamic ideology and اور اسلام کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اسلامک اسکالر ہونے کی حیثیت سے میں یہ بات آگے رکھ رہی ہوں کہ women is not inferior, she is a different one. ہمیں قرآن نے جو دیا ہے, اسلام نے جو دیا ہے, اور جو ہمارے حقوق ہے جو ہمیں دین سے مل رہے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمیں کسی اور نے دیے ہیں. اس میں ہم چاہے رائٹ ٹو پراپرٹی دیکھے, رائٹ ٹو سیپریشن دیکھے, رائٹ ٹو ایکسپریشن دیکھے, رائٹ ٹو ایگریمنٹ دیکھے, اور ہر ایک چیز ایک بہن ہونے کی حیثیت سے, ماں ہونے کی حیثیت سے, ایک زوجہ ہونے کی حیثیت سے, ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے, آئی تھنک وٹ دا آنر وی گاٹ, اسلام ہمیں حق دیتا ہے کہ اسلام gives us the right to enjoy the life in every phase. یعنی ڈاکٹر مبینہ صاحبہ, آپ کے کہنے کا مطلب ہے چونکہ جو مغرب کا سسٹم آف ایجوکیشن ہے وہ خواتین کو حقوق دینے میں ناکام ہو گیا, چونکہ اسلام نے پہلے ہی سے خواتین کو حقوق دیے ہیں, تو اب وہ اس پہ چلے نہیں. مغرب کی اس طرح کے حقوق جو اسلام نے دیے وہ اس پہ مانا نہیں انہوں نے, تو وہ الگ بات ہے.
تو ٹھیک ہے نصرت جان, آپ ڈاکٹر دیبا صاحبہ سے سوال پوچھیں. جی میرا ڈاکٹر طیبہ صاحبہ اور ڈاکٹر سلیم آپ دونوں سے میرا سوال ہے کہ بہت بیسک لیول پہ جاتے ہیں کہ ہمیں بتائیں آن بوتھ سائیکولوجیکل ایز ویل ایز سوشل لیول وائی اینڈ ہاؤ از اے گرل اینڈ بوائے ریز ڈفرینٹلی. ٹھیک ہے, کیسے اور کیوں, اور اسی جو ہم یہ وی ریز اے بوائے ڈفرینٹلی اینڈ وی ریز اے گرل ڈفرینٹلی, کیسے جو ہم ابھی ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وائلنس یا ابیوز اگینسٹ ویمن, کتنا کنٹریبیوشن ہے اس چیز کا, اس میں ڈاکٹر دیبا آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. جی پہلے شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا آن دس پلیٹ فارم. جی جیسے آپ نے بولا وائی مطلب سائیکولوجیکل لیول پہ وائی اے میل چائلڈ اینڈ اے فیمیل چائلڈ از ریز ڈفرینٹلی. اگر ہاؤ میں اینڈ آج وائی. ہاں ایکچولی اگر ہم آج دیکھیں دس ٹائم یا یہ ماڈرن ٹائم اگر ہم اسی کو لے کے چلیں, مینی ہاؤس ہولڈس میں ابھی بھی یہی ہے کہ میل اینڈ فیمیل چائلڈ ان کو ایکول مجھے لگتا ہے اتھارٹی دی جاتی ہے. اگر آج دیکھا جائے اگر میرے گھر میں میل بھی ہے فیمیل بھی ہے, میں آپ کو بتاؤں گی سائیکولوجیکلی ورڈس میں ڈفرینس کیسے آتی ہے. بٹ مجھے لگتا ہے ایجوکیشن اگر ایک بچے کا اس اسکول میں ایڈمیشن کرنا ہے, آج بچوں کو اسی اسکول میں ایڈمیشن کرتے ہیں. مطلب کاؤنٹر پارٹ میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بیٹے کو کسی بیسٹ طریقے سے اس کو ایک اچھا چاکلیٹ دیا جائے اور بیٹی کو نہ دیا جائے, یا اس کے لنچ میں ٹفن میں الگ رکھا جائے اس کے, لیکن طریقہ ہوتا ہے ہاؤ وی ریز. فار ایگزامپل اگر گرل چائلڈ ایکسٹرنلائزنگ مطلب ایز اے اسمال چائلڈ کی بات کروں, ایکسٹرنلائزنگ مینس اگر چھوٹی بچی نوٹی ہو, چھوٹی بچی زیادہ اچھل کود کرتی ہو, چھوٹی بچی زیادہ جواب دراز ہو, چھوٹی بچی زیادہ باہر, آپ سمجھ رہے ہیں جسے ہم اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر کائنیٹک ڈس آرڈر کے بھی سمٹمس کہیں گے. اگر ایکسٹرنلائزنگ سمٹمس آئیں گے تو پیرنٹس کو بہت عجیب لگتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, فار ایگزامپل لڑکی ایسی نہیں ہوتی, لڑکی جواب نہیں دیتی, جبکہ جو جیسے ریز کیا جاتا ہے, جو سہولیت فراہم کی جاتی ہے بچے کو, وہ دونوں کو ایکول کی جاتی ہے. دیر از نو ڈفرنس. لیکن ڈفرنس ہوتا ہے جو پیرنٹ ایکسپیکٹ کرتا ہے. وہ اگر کسی کا بچہ نوٹی ہے, ایون اگر اسے میں کہوں کہ بچے میں کنڈکٹ ہے ڈس آرڈر ہے, یا بچے میں اپوزیشنل ڈیفائنڈ ڈس آرڈر ہے, مطلب واد کرتا ہے, واپس آپ کو جواب دیتا ہے پیرنٹ کو, وہ بڑا نارملائز کیا جاتا ہے. کیونکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بچہ ہے میل ہے یہ تو جواب دیتا ہے, یا اگر بچہ پیڑ پہ چڑھ جائے میل ہے تو کہیں گے یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر یہی ایکسٹرنلائزنگ کوالٹیز اگر بچی میں ہوتے ہیں تو ہم انہیں بولتے ہیں, یا پھر اگر لڑکا روتا ہے کہتے ہیں اس کو لڑکے روتے نہیں ہیں, تو ہم ان کو ایموشنلی ہی الگ طریقے سے ڈیولپ کرتے ہیں. ان کو دکھایا جاتا ہے روتی لڑکیاں, تم نے بہن کی طرح بہیو کیا, تمہیں یوزلی کہتے ہیں کورن مطلب کورن چھُ ہتک گژھان بنے سکور ہو گیا ہتک. دیز آر دی ایون ایکولی ریز کرنے کے باوجود آپ انہیں ایموشنلی ڈفرنٹ طریقے سے ریز کرتے ہیں. انہیں پہلے ہی بتایا جاتا ہے فیمیلز اینڈ میلز کا ڈفرنس لائک ان دیٹ وے. ڈاکٹر دیبا ہمیں یہاں پہ تھوڑا نارسسزم پہ تھوڑا اگر آپ وضاحت کریں کہ نارسسزم اینڈ اینٹی سوشل ڈس آرڈرس, یہ ساری چیزیں ہاؤ ڈو ہاں سچ. میں بتاتی جی, آپ نے بات کی مطلب اگر آپ نارسزم پہ گئے, یو آر ٹاکنگ اباؤٹ پرسنالٹی ڈس آرڈرس. اگر ہم دیکھا جائے یہ اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر اینڈ نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہمارے کلسٹر بھی میں آتے ہیں. نارسسٹک آپ دیکھا جائے وہ والی پرسنالٹی ہے جس مطلب کشمیری بولیں گے یہ مثل فکری چکا حسان, ان کو لگتا ہے میں ہی ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں, تو یہ ایک ایسا موسٹ ایزی وے, جیسے جب اس کی سٹوری بھی ہے, جب اس نے اپنا مطلب اپنی شکل پانی میں دیکھی تو وہ وہیں چلا گیا کیونکہ اس کو لگا میرے سے خوبصورت تو کوئی نہیں ہے. دس از اے تھیری بہائنڈ دیٹ نارسسس جو یہ بندہ تھا. تو نارسزم میں کیا لگتا ہے, انہیں لگتا ہے جب تک لوگ ان کے بارے میں اچھا بول رہے ہیں کیونکہ وہ یہی سننا چاہتے ہیں, دے فیل ہیپی, تو وہ یوزلی وہ کرٹیسزم برداشت نہیں کر سکتے. اور جو اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈرس, یہ وہی ڈس آرڈرس ہیں فار ایگزامپل جو ہم کرائم میں دیکھتے ہیں, جن کو کوئی ریمورس نہیں ہوتا, یا اگر بچے میں دیکھا جائے یہی کنڈکٹ ڈس آرڈر آگے اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر ASPD بننے کے چانسز ہوتے ہیں. تو کیسے ہم دیکھتے ہیں ان کو کوئی ریمورس نہیں ہوتا, مطلب ٹرینسی میں ہوتے ہیں, اسکول میں نہیں رہتے, بڑے ہو کے اپنے کام میں نہیں کرتے, لا کے ساتھ
مطلب جیل گئے ہوں گے، اینڈ اگر دیکھا جائے جھوٹ بولیں گے، چوری کریں گے، کسی کو ماریں گے لیکن کوئی ریمورس نہیں ہوگا، ماں کو تھپڑ مار دی تو ٹھیک ہے، مطلب دے ڈونٹ ہیو ریمورس دیز اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر والے لوگوں میں. تو وی ہیو 9 10 پرسنالٹیز، اینڈ یہ ان میں سے 2 پرسنالٹیز ہیں، نارسسزم اینڈ نارسسٹک پرسنالٹی اینڈ اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر. تو آپ کے اکارڈنگ کتنا کنٹریبیوشن ہے ان کا ان وائلنس اینڈ ابیوزنگ ویمن؟ دیکھیے اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر اوور آل اتنا کامن ڈس آرڈر نہیں ہے جو ہم دیکھتے ہیں. مطلب جو بینگ اے سائیکائٹرسٹ، مطلب آن فیلڈ کام کر رہی ہوں، روز ڈیل کرتی ہوں انہیں لوگوں کے ساتھ، ویدر ان میں سے ہم سبسٹانس یوز جیسے ڈس آرڈر میں دیکھتی ہوں کہ ڈیل اٹ ایوری ڈے، ہر ایک قسم کا سائیکائٹرک ڈس آرڈر. مجھے لگتا ہے جتنے بھی میں ڈس آرڈر ٹریٹ کر رہی ہوں، جو بھی میرے پاس فیمیلز آتی ہیں جن کے وجہ مطلب فار ایگزامپل جن کا پرپیچویٹنگ فیکٹر ہوتا ہے ڈسٹربڈ انٹرپرسنل ریلیشن شپ، یا پھر ہسبینڈ کے ساتھ اختلافات، یا جیسے سلیم صاحب نے بولا بہت ڈومیسٹک وائلنس، کیونکہ ان دا اینڈ چاہے اکنامک وائلنس ہو یا آپ کو فزیکل وائلنس ہو، ان دا اینڈ یہ سارا کلٹر ہو جاتا ہے ایز سائیکولوجیکل. مطلب اگر آپ کو وہ تانا دے رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کیا امپیکٹ ہوگا؟ اٹ ول بی سائیکولوجیکل امپیکٹ. آپ کو پیسے نہیں دے رہے ہیں، اٹ ول بی اے سائیکولوجیکل امپیکٹ. پیشنٹ پریزنٹ سیلف ڈپریشن. تو واٹ آئی وانٹ سے از کہ یوزلی دا پرسنس، دا میلز جو ہمیں لگتے ہیں دے آر سین، جو کہیں سائیکائٹرسٹ کے پاس گئے ہی نہیں ہوتے ہیں، جو کبھی سائیکولوجسٹ کے پاس گئے ہی نہیں ہوتے ہیں، آئی تھنک وہ نمبر زیادہ ہے. جو ہمیں لگتا ہے نا سائیکائٹرک پیشنٹ ہوگا، اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر 0.2% ہے، 0.2% to 0.5%. وہ والے وہ لڑکے ہیں جو ملٹیپل ریلیشن شپس میں ہوتے ہیں، تو وہ تو شادی تک بیچارے پہنچتے ہی نہیں. دے آر دا سیم پیپل جن کو لگتا ہے ہم صحیح ہیں. تو ڈیفینیٹلی اونلی وائفس ان کے ٹریٹمنٹ میں ہوتے ہیں، ہسبینڈ نہیں ہوتے. جی ڈاکٹر پلیز. دیپا سلیم صاحب. ہاں نصرت جب میں ایک سوال یہاں سے پوچھنا چاہوں گا. میں معذرت خواہ، مجھے نصرت جان آپ کو روکنا پڑتا ہے، لیکن یہ بڑا ضروری ہے. کوئی مسئلہ نہیں. ابھی جیسے انہوں نے بتایا کہ جو ان میں فرق کیا جاتا ہے، لڑکا اور لڑکی جب پیدا ہوتا ہے ان میں فرق ہوتا ہے. یمن من سے گھر کرنا کوشش کرو اس کا، یمن من سے فرق کرنا. مگر جب بھی فرق کیا جاتا ہے اکثر خواتین کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے، مگر پچم زن آسا پانونی کت کر ہائی ہمیں زائ کور، پتہ یمس دویم تریم کور تہ زمان پتہ ون ہائی ہمیں زائ تریم کور. پھر گھر میں وہ خواتین کا ایک ایسا میں نے دیکھا ایسی مینٹلٹی بن جاتی ہے، پھر وہ ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں. یہاں تک کہ جب ان خواتین میں اگر لڑائی جھگڑا ہونا تو پھر ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں کورے آج سے کورے. مجھے بتائیں جب یہ وومنس ڈے منایا جاتا ہے، اور ایک دوسری پرابلم ہے اس میں، جب یہ وومنس ڈے منایا جاتا ہے اکثر اس کو اسی نظر سے دیکھتا ہے مجھے وومنس ڈے نہ مناوا اکثر مائنڈس مز یہ سپیکر ہر کس مردن آس کی خطا کورمت توے وومنس ڈے مناوا، اور اکثر مرد کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ مردن آس کورمت توے پہ وومنس ڈے منانے ضرورت، مرد ہسا خراب توے پہ وومنس ڈے منانے. مگر اس بچین خلاف اور بچیوں میں نے دیکھا ہے، مجھے تجربہ ہے، میں نے دیکھا ہے جب بچیاں پیدا ہوتی ہیں باپ کو پریشانی نہیں ہوتی جتنی ماں مینٹلی ڈسٹرب ہوتی ہے، سائیکولوجیکلی وہ ڈپریس ہوتی ہے، انگزائٹی میں چلی جاتی ہے، یا جو اس کی سہیلیاں ہیں وہ اس کو اتنا ڈپریس کر دیتی ہیں. تو یہ جو جب خواتین کی حقوق کی بات آتی ہے مرد کو ٹارگٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ 2 سوال ہیں، اس کے لیے مجھے آپ دیکھیے مرد تو کہیں ٹارگٹ میں ہے ہی نہیں. اٹ از لائک اوکے سوال ہے، آپ اس پہ بتائیں گے. جی جیسا کہ نصرت جی نے پہلے سوال اصل میں سوال کی بیس تھی کہ اپ برنگنگ پر، جیسا ڈاکٹر دیبا جی نے بتایا دیر از اے انڈیویجول ڈفرینس، آئی تھنک انڈیویجول ڈفرینس ان ایوری ہوم آلسو نا. تو سوشولوجیکلی ہمارا ڈسکورس تھوڑا ڈفرینٹ ہے. وی سے کہ بچپن سے جب ایک بچی یا ایک بچہ میل چائلڈ اور فیمیل چائلڈ، جیسے سہیل صاحب نے بولا کشمیری میں بات کریں گے تو تھوڑا میں آپ کو بتاؤں گا کشمیری میں بھی. ییٚلہِ یِم دۄنوَے چھِ آسان أکسٕے کلاسس پران، أکسٕے سٹینڈاڈس منٛز پران، أسۍ چھِ یِمن ٹیکسٹ بُک دِوان. یہِ ٹیکسٹ بُک چھُ آسان اتھ پٮ۪ٹھ چھُ الفابیٹ آسان یا اتھ چھُ آسان کانٛہہ اس میں کوئی پکچر ہوتی ہے. ہم اکثر ٹیکسٹ بک میں ہی یہ کوشش کرتے ہیں دکھانے کی کہ ایم فار مامی اور موم کو دکھاتے کچن میں، ڈی فار ڈیڈی کو دکھاتے ایروپلین اڑاتے ہوئے.
سو ہم اس بچے کے ذہن میں یہ بڑھ رہے ہیں کہ ڈیڈ از ویری اسٹرانگر دین مام. یہ عالمی سطح پہ دیکھا گیا, جو بھی ہماری ٹیکسٹ بکس ہے, آئی ایم ناٹ سیئنگ اونلی ان کشمیر اور انڈیا, یہ پوری جو ٹیکسٹ بکس ہے ان کے جو ڈیزائنر ہیں, جیسے ڈاکٹر مبینہ جی نے بتایا کہ یہ ان نے دوسری بات مذہب کی بات کی, اور جس کا احترام ہم سب کو ہونا چاہیے, لیکن میں کہوں گا جو ڈیزائنر ہے ان بکس کی, جو یہ کریکولم بناتے ہیں, ان کے پیچھے باضابطہ طور فیمنسٹ جو ہماری ویمن جس پہ بلیو کرتی ہے, ان کا کہنا ہے کہ یہ میل ڈیزائن بکس ہے, جہاں پر میلز کو ہمیشہ بتایا گیا ہے ایٹ اپر اینڈ. اور پھر ہم ان کو ٹوائز دیتے ہیں. ٹوائز کے بعد ٹوائز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ٹوائے ہم دیتے ہیں, ایک لڑکے کو گن دیتے ہیں, ایک لڑکی کو ہم ڈال دیتے ہیں. ایک تو انسٹنکٹ ہوتا ہے اس کا خود ڈال کی اور لڑکی کی گن کی اور, دوسرا ہم تھما دیتے ہیں. اگر میں کوئی ماما ہوں, چاچا ہوں, بابا ہوں, مجھے بازار سے کوئی چیز خریدنی ہے, میں لڑکے کے لیے گن خریدوں گا. وائس خراب ہو رہی ہے, وائس ٹھیک آ رہی ہے, ایم آئی آڈیبل؟ آڈیبل. تو اگر میں ایک ماما ہوں, چاچا ہوں, بابا ہوں, جب میں بازار سے کوئی ٹوائے خریدتا ہوں, کھلونا خریدتا ہوں, تماش چھس بہ مل انان مارکیٹس مز, بہت انان ڈیلیبریٹلی لڑکی کے لیے میں گن لاتا ہوں, لڑکی کے لیے ڈال لاتا ہوں. یہ میری سائیکی بن گئی ہے کہ, اور جب لڑکی گن چلانا چاہتی ہے میں اس کو بتاتا ہوں آپ کو نہیں آئے گا. تو میں ڈفرنٹ چیزیں بتاتا ہوں کہ ہم کہاں سے جینڈر بائس کی بیس بناتے. آپ اس بات کو چھوڑیے جو غازی صاحب نے سوال پوچھا, غازی صاحب نے سوال پوچھا کیا میلز, نہ یہ دوسرا سوال جو آپ نے پوچھا کہ کیا میلز ریسپانسبل ہے زیادہ کہ عورتیں, جو عورتیں خود ہی ایک عورت کو ٹارچر کرتی ہے. یہ بات صحیح ہے. جو میری ایکسپیرینس ہے بینگ اے پروٹیکشن آفیسر ان مائی ڈپارٹمنٹ, ان سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ, آئی ایم سیئنگ, میں نے 2019 سے, جب سے ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ 2005 ہمارے اسٹیٹ میں یو ٹی میں انٹر ہوا, جس کی اپلیکیبلٹی 2019 سے آئی, اس سے پہلے نہیں تھی, یہ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ 2005 ہے, تب سے میں نے 147 کیسز کو سالو کیا. اور اگر مجھ سے پوچھا جائے ذاتی طور آپ کا تجربہ کیا ہے, تو میرا کہنا یہ ہے, اب انشاءاللہ مارکیٹ میں بک بھی آ رہی ہے ڈومیسٹک وائلنس سوشل لیگل پرسپیکٹو, تو میرا کہنا یہ ہے کہ 147 میں فیمیل واز ریسپانسبل فار ڈومیسٹک وائلنس. تو مے بی ڈاکٹر دیبا جی اور مبینہ جی ایز اے سسٹر مجھے اس بات کے لیے معاف کرے گی, نصرت جی بھی شاید, کہ جو یہ غازی صاحب کی بات ہے بالکل صحیح ہے. تو یہ بالکل صحیح ہے. تو میں نے پایا ہے کہ ان عورتوں کے ساتھ جو وائلنس ہوتا ہو, میں نے خود انٹرویو کیا, کاؤنسلنگ بھی کی کچھ لوگوں کی ایز اے فیملی تھراپسٹ. میں نے ان کو بتایا, آواز, ہلو جی, میں نے ان کو پوچھا کہاں سے بات شروع ہوئی, کیا بات ہوئی, تو میں نے خود پایا جو وکٹمز تھے they were also responsible when I compared them to the male counterpart. مرد جو ہے معافی مانگنے کے لیے آیا, اس نے آنسو بہائے مرد ہو کر, تو وہ صلاح سمجھوتے کے لیے کرنے کے لیے آیا. فیمیل لیکن ایک ہی بات پہ اڑی رہی, اس کی ماں بھی. جیسے ایک کیس سٹڈیز, کچھ کیس سٹڈیز میرے پاس ہے, جب ایک ویمن کے ساتھ وائلنس ہوا, اس کی ماں جو ہے ایک آفیسر کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے آئی کہ آپ میری بیٹی کو انصاف نہیں دے رہے ہو. اس کا باپ بھی آیا, اس کی بہن بھی آئی, لیکن جب میں نے کمپیئر کیا تو بہن اور ماں کا زیادہ رول تھا لڑکی کو بگاڑنے میں. اور جو ہمارا فولکلور ہے, فولکلور ایز اے سوشولوجسٹ آئی ایم سیئنگ, ہمارے فولکلور میں بھی جیسے غازی صاحب نے بتایا, ہم کچھ ایسے ورڈز یوز کرتے ہیں جو ہمارے من میں بس گئے, رچ گئے. جیسے ایک عورت کہتی ہے میں خریدار, میں گس لڑکی کا خریدار بن, جیسے ایک سودا ہے. تو کچھ بولتے ہیں کہ خدا بوجھنے سے سوزنے روت سودا. ہمارے شرائنز میں جو دعائیں ہوتی ہیں, خدایا کوئر سوز روت خریدار, خدایا کوئر چھم سودا چھم ووتمت. یہ ورڈز دیکھیے, ورڈز کیا ورڈز ہیں ہمارے. یہ کون بولتا ہے؟ ایک باپ نہیں بولتا ہے, ایک ماں ہی بولتی ہے اپنی بیٹے کے لیے. اور میں لاسٹ کیس اسٹڈی آپ کو بتاتا ہوں. آئی ہیڈ اے اسٹوڈنٹ, آئی واز ٹیچنگ گیونگ کاؤنسلنگ کلاس ان اگنو, اندرا گاندھی نیشنل یونیورسٹی سنڈیز. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی, بڑی وائبرنٹ اسٹوڈنٹ تھی, ان کو میں نے پڑھایا تھا ری سوشلائزیشن. ایک لڑکی کو کیسے سسرال میں دوسری سوشلائزیشن سیکھنی پڑتی ہے, اس گھر کے ریتی رواج سیکھنی پڑتی ہے, بیکاز یہ کلچر ہے. ہماری ٹینڈنسی ہے ٹورڈز کی, جب کوئی بہو آتی ہے ہم اس کو گھر کے نئے ریتی رواج سکھاتے ہیں, اگرچہ ہمارے ریتی رواج کمزور بھی ہو, لیکن ہم اس میں تھرسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو یہی سیکھنا ہے. بعد میں مجھے وہ میں اس کی دعوت پہ بھی گیا تھا, اس نے مجھے ایز اے ٹیچر پوچھا بھی تھا, شادی انوائٹ بھی کیا تھا. تو 1 سال کے بعد مجھے ملی, تو میں نے اسے پوچھا کہ ہاؤ از یور میرڈ لائف. شی ٹولڈ سر میرا تو 2 مہینے میں ڈیورس ہو گیا.
मुझे बड़ा दुख हुआ. मैंने कहा क्यों? कहा कि मेरी सास ने मुझे ये बताया कि तू गांव की लड़की है, मैं शहर खास डाउनटाउन की सासू माँ हूं. तशीर दगा रोहनी जुल्म. हमारे तरीके अलग है, आपके तरीके अलग है. इस बात पर इतनी बात बढ़ी कि स्पार्क नेग्लेक्टेड बर्न्स द हाउस. पूरा घर जो है जल गया. सो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू कन्विंस कि औरतों से स्टार्ट होता है. आई अग्री विद यू, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इट्स लाइक टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, है ना. औरत ही औरत पे जुल्म, ना विमेन सफर एट द हैंड्स ऑफ विमेन. तो ये इसमें कोई गलत बात नहीं कही आपने, मैं इसे अग्री करती हूँ. लेकिन मेरा सवाल अब आपसे है कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन पे बात करें. क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन जिसमें हम फीमेल इन्फेंटिसाइड, ब्राइड बर्निंग और भी डावरी, हरासमेंट, ये सारी चीजें, इस पे वजाहत डालें, इस पे हमें ये समझाएं कि यू आर आस्किंग मी ना, मुझसे डॉक्टर सलीम जी आपसे ही तो शॉर्टली मैं बताऊंगा आपको. कश्मीर में इवन क्राइम अगेंस्ट विमेन इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स एंड यूटीज बहुत कम है. हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन क्राइम अगेंस्ट वुमेन कम है. उसकी सबसे बड़ी जो वजह है, जो मैं सोशोलॉजिस्ट कहूंगा, जो मेरी रिसर्च है, वो है वी आर लिविंग इन अ सूफिस्टिक रिच सोसाइटी, जहां पर अभी भी एक लड़की को लालजद बोला जाता है. हम अभी लड़की को भी कुछ फोक टर्म्स, लर्ल, हर, मतलब ये बड़े जो मैं नाम बताऊंगा कि हमारे हर एक सोसाइटी की कुछ तह होती है, लेयर्स होती है. हमारी जो सोसाइटी है, दिस सोसाइटी हैज कम फ्रॉम अ सूफिस्टिक ओरिएंटेड सोसाइटी. काफी सालों से यहाँ बहुत बुजुर्गों की देन, उनकी इबादत, उनकी रिवायात, उनकी तालीमात को जो है ये एम्बेडेड हो गई है. तो इसलिए शायद अभी क्राइम अगेंस्ट वुमेन कम है. अल्लाह ना करे कि यहाँ क्राइम अगेंस्ट वुमेन जैसे बाकी स्टेट्स में ईव टीजिंग, जैसे बाकी स्टेट्स में जो ब्राइड बर्निंग जो है केसेस यहाँ भी है. अब सुसाइड्स भी यहाँ बढ़ गई है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली कम है. लेकिन जो अब है वो मैं बताना चाहूंगा क्यों है और कैसे जो है इस पर जो है कंट्रोल किया जा सकता है. हमारे यहाँ अब सोसाइटी बड़ी सफिकेटेड हो गई है, रिड्यूस सोसाइटी में रह रहे हैं, जहाँ रिक्रिएशन के कम साधन हैं, एक दूसरे से मिलने जुलने के कम साधन हैं. अगर घर में 3 अफराद है, तीनों के पास 3 मोबाइल सेट्स है, 3 कमरों में रह रहे हैं. अगर लड़की है अपने कमरे में अलग है, बंद है, तो उसका माँ बाप से इंटरेक्शन नहीं है, भाई बहनों से इंटरेक्शन नहीं है, नेबर से इंटरेक्शन नहीं है, किड्स एंड किन से इंटरेक्शन नहीं है. ये भी एक जरिया जो है क्राइम को जो है मैं कहूंगा कि प्रोवोक करने का, क्राइम को दावत देने की. क्योंकि सुसाइड भी एक, सेल्फ इमोलेशन भी एक क्राइम है, अपने खिलाफ जो क्राइम है. सुसाइड रेट जो अब हमारे सोसाइटी में, हमारे कश्मीर में बढ़ गई है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ इंटीग्रेशन कम है या ज्यादा है, रेगुलेशन ज्यादा है, रिक्रिएशन कम है. एक तो ये है. और मिलने जुलने का मैं बूजमुत कि ब्रोहस लड़की गस मास निश या मे मदर वन अल्लाह ताला कर मगफिरत, तिम वन कि लड़की गसान मास निश पफि निश पे दो रेत और तम षोच खाना सख नो फिराक यजारा सूठन सत. आज किसी के पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि ये बफर्स, डॉक्टर दीबा जी इस पे बहुत अच्छी तरह से बोल सकती है, जो कोपिंग स्ट्रेटेजीज जो हमारी है, जो बफर सिस्टम हमारा जो है कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है. हमारी माएँ नदी नालों पर जमन यार बल वनान, तथे पान में दिल हल्क करान, बोझ हल्क करान, आज वो नहीं है. आज हम बंद है, हम हमसाई की ओर भी गवारा नहीं करते हैं देखने की, ना उससे बात करने की. कोई इंटरफेयर हमारी लाइफ से नहीं कर सकता. जब मेरी बहन दरवाजे से बाहर जाती कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, जॉब के लिए, किसी की मजाल नहीं उसको बोले कि आपको क्यों देर हुई है, आप क्यों सवेरे जाओ, क्योंकि शी डजंट वांट एनी इंटरफेरेंस. एक बात तो ये है. दूसरा जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है, ये तो पूरी दुनिया में चलन बढ़ गया, कश्मीर में है, बिकॉज हमारा सेक्स रेशो बहुत डाउन है. उसकी सबसे बड़ी वजह यह है जहां पर बर्डन्स बढ़ गई, डॉवरी रिलेटेड क्राइम्स बढ़ गई, हरासमेंट्स जो होती है विमेन के साथ शादी के बाद. कोई वालिदैन ही चाहेगा कि उसके यहाँ लड़की पैदा हो जाए. जैसे कि डॉक्टर मुबीना जी ने, हमारी बहन ने ये बताया कि मतलब इस्लाम ने कितनी ताकीद, कितना बड़ा स्टेटस बढ़ाया है एक औरत का. दौरे जमाने जहालत में लड़कियों को जिंदा दफनाया जाता है, आज माँ के पेट में ही दफनाया जाता है. और इसकी सबसे बड़ी जो मैं स्टैटिस्टिक्स भी आपको बताऊंगा, जब यहाँ सेक्स डिस्क्रिमिनेशन पे बैन हुई, तो आई रिमेम्बर आई हैव दैट पेपर क्लिपिंग आल्सो इन माय होम, कि एक मेडिकल शॉप को सीज किया गया जो सेक्स डिटर्मिनेशन करता था पूरे लाल चौक में दिन दहाड़े.
तो उसे पूछा गया कि आपने कितने लोगों को किया, कहा कि कभी कभी ऐसा भी हुआ है जब पेट में लड़की का मादरे बतन में या वॉम में लड़की हुआ करती थी, तो मैं वो सर्जरी करके उसको दरिया में सीधे फेंकता था, और मैंने हजारों बच्चों को ऐसे फेंका है। उसे ये दावा भी किया। अब देखिए कहाँ पहुंच गए हम। तो ये फीमेल इन्फेंटिसाइड के लिए मैंने एक पेपर भी प्रेजेंट किया था जम्मू में। ये बहुत काफी बढ़ गया है। इसकी वजह ये है कि क्राइम जो बर्डन माना जाता है लड़की को आज ज्यादा, कोई वालिदैन नहीं चाहता है कि लड़की यहाँ पैदा हो जाए। और दूसरा आपने बताया क्राइम जो बढ़ गया है वीमेन का, यूटीजिंग वगैरह का, वो ये इसलिए है क्योंकि हमारी अब जो बहन है, हमारी जो माँ है अब, या हमारी बेटी जो है अब गवर्नमेंट जॉब्स में ज्यादा आ रही है, वर्किंग वीमेन हो रही है, तो देयर इज अ वल्नरेबिलिटी आल्सो। ये तो है ही, दिस इज नेचुरल फिनोमेनन। पहले नहीं था, घर से ज्यादा नहीं रहती थी औरतें। मैं ये नहीं कहता कि घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर घर से बाहर अब लड़कियां जा रही है पढ़ने के लिए बाकी स्टेट्स में, जो हमारी सोसाइटी में है ट्रेंड, तो क्राइम जो है ये एक प्रोपोर्शनल है इसके, क्योंकि शी इज वल्नरेबल। और हमारे पास आज एमएनसीज का जमाना है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मेल्स रिमेन वेरी मच आउटसाइड फॉर मच ऑफ द टाइम, और जो मेल्स बाहर रहते हैं, फीमेल्स है बिकम वेरी वल्नरेबल। मुझे लगता है ये कॉज है क्राइम। अब आपका जज़ाकल्लाह। मैं डॉक्टर दीबा साहिबा से पहले मैं डॉक्टर मुबीना जी से एक सवाल पूछूंगा, फिर आप इनसे पूछिए। डॉक्टर मुबीना साहब मुझे बताएं, क्योंकि अभी लड़कियां पैदा होती हैं तो बिल्कुल एक कुछ घरों में खवातीन में ज्यादा पाया गया है कि या आदि खवातीन को जब ये लड़कियां बड़ी बड़ी होती हैं, इसमें बड़ा मसला आता है मैरिज, शादी का बड़ा मसला आता है। हम देखते हैं कि आज भी कश्मीर में 40% से ज्यादा ऐसी खवातीन जो शादी के बगैर हैं, जिनकी 40 जिनकी उम्र 40 साल कर गई है, लेकिन अभी तक उनकी शादियां नहीं। शादियों को जो जैसे एक वेस्ट का जो नजरिया है, अर्ली मैरिज इज ए सोशल प्रॉब्लम, मतलब पहले मैरिज करना सोशल प्रॉब्लम, उसमें बड़े बड़े दलाइल देते हैं। मुझे ये बताएं, जब एक बच्ची को, चूंकि एक इंसान का ये जज्बी, ये फितरत है, एक जज्बा है, जब तक वो पूरा ना हो, और जब 40 साल तक 45 साल तक एक लड़की को घर में बिठा के रखा जाएगा, और उसके बाद उसकी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी, और यहाँ से जब नौजवान भी इस तरह के बनेंगे तो एक माहौल बिगड़ेगा, खवातीन के मुताबिक जराइम बढ़ेंगे, फिर ऐसे मतलब सोसाइटी में ऐसे किसको फजूर पैदा होगा। तो आप इसको किनको जिम्मेदार ठहराती हैं? इसमें वालिदीन का जो है, पहले कहते हैं गोड़ स्कूल PhD करें, तम पत गज जॉब लगन, पत गज होर लड़का आसन, तम ति गज आसन गोड़ जॉब कति गसन। PhD करते करते जॉब ढूंढते ढूंढते वो 45+ हो जाती है, और तब तक उसकी ख्वाहिशात का क्या हाल हुआ होता है वो अल्लाह अब जानते हैं, मुझे वजाहत करने की जरूरत नहीं है। एक इंसान की फितरी कुछ ख्वाहिशात होती हैं, उनको पूरा करना होता है जायज तरीके से, तो उस तरीके से वायलेंस होता है, फसाद, फिस्क फजूर पैदा होता है। इसको क्यों बात नहीं की जाती है वुमेन्स डे पे? जी सोहेल साहब, असल में क्या प्रॉब्लम है कि वेस्ट ने हमें वो चीज दी, यानी कि उसने वेमेन को इस तनाजुर से देखा कि तिमन प्यो अख दो मनाउन इंटरनेशनल वेमेन्स डे, यानी कि उन्होंने इस तरह से प्रेजेंट किया इसको कि उन्होंने मनाया कि नहीं, औरत को हुकूक दे दो, जबकि इस्लाम में पहले से ही औरत के लिए हर एक कानून, हर एक फिक्ही मतलब लाए अमल और हर एक मनहज मौजूद है, चाहे वो कोई भी फेज हो। अब आपका सवाल है कि जो लेट मैरिजेस है तो उसके लिए क्या मसलहत है कश्मीर में, जैसे हम यहाँ रह रहे हैं, तो शादी का जो असल मकसद जो है निकाह का, वो है कि एक बेहतरीन नस्ल परवान चढ़े, और शादी की भी एक बेहतरीन उम्र होती है। कतअन ये जायज नहीं है और दुरुस्त नहीं है कि लेट मैरिज आप इसलिए करें कि यू हैव नॉट जॉब, यू आर नॉट इन जॉब, यू आर नॉट मटेरियली मतलब इन फाइनेंशियली सो साउंड, बस हलाल की कमाई हो। लेकिन एक बात मैं यहाँ अर्ज करना चाहती हूँ, जैसे बहुत अच्छा लगा हमें दीबा जी का और डॉक्टर सलीम साहब का भी, मतलब सुन के बहुत ज्यादा इन्होंने भी जानकारी दी, लेकिन मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि असल में क्या मसला है।
असल में द मटेरियलिज्म जो हम मादा परस्त सोच बनाए हुए हैं अपने जहनों में, जैसे हमारा जो मेंटल, हमारे पैरामीटर्स, हमारी स्केल ऑफ लिविंग, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारे जिंदा रहने के जो मयारात है, हम उनको उसी तरह से देखते हैं कि जैसे एक हमारे हमारे मतलब नजदीक, हमारी नजर में या तो वेल्थ है, या तो गोल्ड है, या तो ऑर्नामेंट्स हैं, या तो मतलब हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, या जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि खानदान छुन किहन तो वन छुन रिश्ते किहन करुन, तो वन तो फलिन रिश्ते छु गसान, जैसे मैं भी, हम भी बहुत ज्यादा इसमें काउंसलिंग भी करते हैं, या हमें इसकी बहुत ज्यादा जानकारी है. इट्स फ्रॉम बोथ द साइड्स, चाहे लड़के वल छे चाहे लड़की वल छे. लड़के वल छु रिश्ते यिवान, सु छु वनान च वन अमिस क्या छु मौज करान, माज हज मौज क्या छु असमस करान. मतलब इतना सारा वो लिख पत्र जैसे निकालते हैं. अगर आपको निकाह का मकसद है, शादी का मकसद है, आप देखिए लड़का हलाल कमाता है, वो मुसलमान है, उसके पास ईमान है, तो आप कर लीजिए ना निकाह. ना, सही फरमाया आपने भी सुहेल साहब कि ना गोनत गसी जॉब करुन. हाँ, माश के लिए लड़का तो जरूरी है कि उसके पास कुछ माश होना चाहिए, चाहे कम हो या ज्यादा हो. मगर हम इस वक्त ऐसी मदद परस्त सोच में फंसे हुए हैं और उलझे हुए हैं. डॉक्टर में अभी जैसे डॉक्टर साहब ने अभी फरमाया कि अशुन तरह फिक्री अच्छे में तुम सारी पुरानी वैल्यूज खत्म हो रहे हैं, हमारे वैल्यूज रोब जवाल हो रहे हैं. और जिस कौम में फिक्र नहीं रहती है वो कौमें ही मर जाती है. तो असल में क्या हो गया है, जैसे विमेंस, आपने कहा कि बच्ची के जन्म पर दे आर टॉन्ट्स करते हैं, वो it's a section is there who are so backward, they will remain backward till hundred years. उनका हमें गम नहीं है. गम किनका है? अब गम है उनका कि जो लोग who are professors हमारी नजर में हैं. कितने सारे केसेस जो हमारे पास आए, और सुसाइडल केसेस कितने हमारे पास आते हैं. कौन सताता है? ही इज अ प्रोफेसर, ही इज अ लेक्चरर. मतलब पढ़े लिखे लोग जो जहालत का मुजाहिरा करते हैं. इट्स रियली वेरी वेरी अपसेट. और सेकंड थिंग, द पेरेंट्स हु आर नॉट गाइडिंग देयर चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू इस्लामिक टीचिंग्स, बस वो भी एक बहुत ज्यादा अफसोसनाक पहलू है. तो असल में हमारा माशरा जब तक ना रिलेट करे खुद को अपने बच्चों को कुरान की टीचिंग से, इस्लाम की टीचिंग से, तब तक इस सोसाइटी का यही हाल होगा. हमारे डॉक्टर पास मुबीना, आपसे फोन नहीं यहाँ था पे मैं जी. यस माजरत चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पे अब पेरेंट्स को भी थोड़ा बता दें, क्योंकि जब दो इंसानों की, एक मर्द और औरत की शादी होती है, तो अक्सर ऐसा देखा, मतलब मैक्सिमम केसेस में देखती हूँ मैं कि मालिस माज छु बासान कि मे छु अस जाव बच्चे तो अमु मतलब गो अस बने मोल. तिमन छुन तरानी फिक्र क्या कि तिमन पज हेछुन अख मोल आसुन क्या गो, मौज आसन क्या गई. तो इस पे थोड़ी आप, ताकि जो हमारे सुनने वाले जो पेरेंट्स हैं उनके जहनों में ये बात जाए, तभी तो वो परवरिश कर पाएंगे अच्छे से अपने बच्चों की. नुसरत जी, बहुत अच्छा, आपकी भी सोच बहुत अच्छी है. मगर क्या करें, हम इस तरह से इन मुश्किलात में गिरे हुए हैं कि हम सोचते हम शुरू कहाँ से करें. पेरेंटिंग की तो एक बात है, पेरेंट ही जैसे वालिदा होती हैं, वही तो बच्चे का पहला मदरसा होती है, पहला गहवारा तो वही होती है. लेकिन जब तक ना ये खातून खुद अंडरस्टैंड करें, खुद सोचे, वो कल किसी को टॉन्ट नहीं करेगी. लीविंग असाइड द सेक्शन ऑफ पीपल, बट वी आर सो मटेरियलिस्टिक. अस सोचान यम सात वनान ना लड़की काम करान, ना मे गस आसनी युस नौकरी करे. वन कर सु नौकरी, वन गस आसनी, यह गस ना वन कुकिंग ते असल करें, यह गस ना वन वॉशिंग ते करें, यह गस बाकी चीज ते करें. अमिस बच ते सुबह रचुन. गर्ज के अमिस तीत्या एक्सप्लॉयटेशन, मैं माजरत खा हूँ ऐसे बोलने में, किसी को बुरा भी लगे, वेसान कि यह गस आसनी नम काम करान. However, इस्लामन वोनमुत गोनथै कि अमिस कहीं इकोनॉमिक बर्डन. शी विल नॉट शेयर एनी इकोनॉमिक बर्डन. उसकी सारी जो कफालत की जिम्मेदारी है वो उसके शवहर पर है. मगर इस शवहर को कौन समझाए, जिसको मादियत ने अंधा किया हुआ है. युस वनान गोनथी वन मारीन अचने. आप देखो इसको क्या चीजें साथ हैं. ये सब जानते हैं, दीबा जी है, सारे समझ सकते हैं कि ये सातन आक महरीन बिचार परेशान
کہ میں کیا کیا لے لوں ساتھ, میں کرن تتہ کتھ. تو میرا خیال ہے we should be very much bold and brave in this matter on this international day. It's my message. Be bold. ہم خود اتنے کیا کم ہے, ہم تو we are diamonds and pearls. What we need more. ہمیں کیا چاہیے اور. تو ان سے جو صاحبان اب شادی کرنے والے ہیں وہ سمجھ جائیں کہ ایک تو مجھے پڑھی لکھی لڑکی مل رہی ہے یا لڑکی مل رہی ہے, خود چھوڑ کے آئی ہے سب کچھ. تو نکاح کا مقصد ہی وہی تھا قرآن کی نظر میں, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. نکاح کا جو مقصد ہے تو یہ تو نکاح ہے, النکاح من السنتی, جس نے اس سے انکار کیا فلیس منی, وہ مجھ میں نہیں ہے. بٹ دا مقصد کیا ہے, مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ پہلے لاکھ روپیہ کمائے, کروڑ روپیہ کمائے, پہلے بنگلہ بنائے, نہیں. دس از آل رانگ تھنگس اینڈ رانگ تھاٹس. ہمیں رجوع کرنا چاہیے اسلام کی ٹیچنگز پہ, اور جزاک اللہ. انشاءاللہ اس طرح سے سب کچھ پھر ٹھیک ہو جائے گا. جی اوکے, آپ دیبا ڈاکٹر جی. ڈاکٹر دیبا آپ سے دیکھیے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں کہ ایک عورت شی از فیسنگ وائلنس, ٹارچر, ابیوز, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسی ریلیشن شپ میں رہ رہی ہے, اس کو وہ نہیں چھوڑتی. تو کیا سائیکولوجیکل فیکٹرز ریسپانسبل ہیں؟ کیوں, مطلب واٹ آر دا فورسز جو ایک عورت کو اس ریلیشن شپ میں رہنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں؟ اگر ہم سائیکولوجیکلی دیکھیں یا عموماً سوشلی دیکھیں, جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے, جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ڈیورس ریٹس بھی بہت بڑھ گئے ہیں. اگر ہم سنیں, جیسے انہوں نے بھی بولا, مطلب بہت زیادہ بڑے ہیں. میں دیکھتی ہوں ابھی رشتہ ہوا نہیں تو ٹوٹ گیا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ جیسے سلیم صاحب نے بھی کہا ٹالرنس وہ کم. لیکن میں بتاتی ہوں آپ کو وہ چیزیں کیوں فیمیل کیوں ایک ہی ریلیشن شپ میں رہتی ہے ڈسپائٹ. بینگ پہلی ابیوزڈ. چیز آپ یس, اگر آپ کا بچہ نہیں ہے, آپ ریلیشن شپ میں گئے, ایک فیمیل یہی چاہتی ہے کہ ایک چانس دے دے ان ریلیشن شپ کو. اگر میں واپس گھر گئی تو کیا ہوں گے ریپرکشنس, کیونکہ ان دا اینڈ یہی ہے کہ اگر وہ واپس آتی ہے اینڈ اس کا بچہ نہیں ہے تو یہ ہوگا کہ اس کی دوسری شادی کی جائے گی, تو وہ گھر کیسا ملے گا. تو ایک ہوتا ہے کہ کیا میرے کو کہیں سے ایکسیپٹینس ملے گی یا نہیں ملے گی. کیونکہ ایک تو پہلے فیملی ریلیٹیوز کو ایکسیپٹ کرنا ہے سائیکولوجیکلی, اینڈ اگر بچہ ہے تو یہ دیکھا گیا ہے چائلڈ از اے ویری بگ اینڈ ویری امپورٹنٹ فورس جو پیرنٹس کو کنیکٹ کر کے ہے. بہت ساری ماؤں کو کہتے ہیں, مطلب میں دیکھتی ہوں, کہتے ہیں میں نے چھوڑا ہوتا اگر میرا بچہ نہیں ہوتا, کیونکہ یہی ہے کہ پھر بچہ مس مینج ہو جائے گا, اس بچے کی لائف کیا رہے گی. بہت ساری فیمیلز جو میں نے دیکھی ہیں جو ایز ڈومیسٹک وائلنس یا کسی بھی قسم کی وائلنس کو ایک ریزن دیتی ہیں, وہ کہتے ہیں فائنانشل. اگر میں گئی وہاں, میرا بھائی آلریڈی اپنی فیملی کا خرچہ اٹھا رہا ہے, اگر میں گئی تو میرا خرچہ کون اٹھائے گا. تو یہ ساری جو چیزیں آتی ہیں, یہ سائیکولوجیکل تو اتنا ہی ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اسی میں کچھ تھا. آپ سمجھ رہے ہیں, سائیکولوجیکلی تو یہی ہے, لوگ کہیں گے اسی میں کچھ تھا, تمہیں نبھانا نہیں آیا, تم نرم رہو, تمہیں اگر یہ بولا جائے تم مانو, ہے نا, جس سے ان I نے think کہا I want to interrupt Dr. Diva. I want to interrupt کہ مجھے لگتا ہے کہ سوشل پریشرز ہے جس سے بالکل ایک بالکل لڑکی رو رہی ہے. لیکن one thing is there is جیسے اسلام نے بھی ایک چیز کہی ہے کہ to understand the relation it takes time. In the جیسے میرٹل ریلیشن ہوتی ہے it takes more than years. کہ چھنا ونا ٲسۍ وَنان ژٕ وَنان کہ أنٛزِ مٔنٛزۍ گژھُن, أمِس چھِ لگان 2-3 ؤری أنٛزِ مٔنٛزۍ گژھنَس. Yes, it is a very مطلب یہ بہت مشکل ہے کہ دو انسان, انجان انسان جب ملتے ہیں, جب نکاح ہوتا ہے تب ٹائم لگتا ہے ریلیشنز کو ایڈجسٹ کرنے میں. تو آئی تھنک ہمیں تب اسلام کی یہ ٹیچنگ رکھنی چاہیے یاد کہ تھوڑا صبر سے بھی کام لیں اور حکمت سے. ٹالرنس بڑھانی ہے. اور جو Yes, میکسیمم yes, نیولی میرڈ گرلس دیکھتے ہیں, دے کم yes, ود دی سمپٹمز آف ڈپریشن, لیکن ہم انہیں ڈپریشن نہیں yes. ڈائگنوز کرتے, وی ڈائگنوز دیم ایٹ ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر. ہم انہیں کہتے ہیں وقت دو, Mhm. وقت دو, ایک دوسرے کو وقت دو. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. وقت دو, yes.
यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये, कि मुझे लगता है कि मतलब जितना मैंने देखा है, एक लड़की या एक लड़का जो भी अब्यूजिव रिलेशनशिप में जो भी पार्टनर अब्यूजिव होता है, मुझे लगता है हमें, अगर मैं बेसिक लेवल पे देखूँ ना, एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ नहीं होता है हमें। तो मतलब मुझे लगता है ये सारी चीजें वहीं से स्टार्ट होती है, इसीलिए मैंने वो परवरिश का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया था, बिकॉज ये सही फैमिली बात यूनिट से है, ही सही स्टार्ट होता बात है, है। फिर हम बड़े होते हैं, क्योंकि हम फिर इतना डिपेंडेंट हुए होते हैं, इमोशनली हम डिपेंडेंट होते हैं, यस फाइनेंशियली हम यस। डिपेंडेंट होते हैं, और भी बाकी चीज़ों से। तो हमें फिर हम इस रिलेशनशिप से जहाँ अब्यूज हो रहा होता है, टॉर्चर होता है, हम बाहर नहीं निकल पाते। डॉक्टर सलीम, आपसे सेक्सुअल हाँ हैरासमेंट पे बात कर। जी जी, आप। हाँ जी इसमें असल में मैं थोड़ा बहुत इसमें हर एक पहलू को लाना चाहता हूँ। इस आनो ये कि मर्द हजरात कम जुल्म या तुम कहता टॉर्चर अजन जाए खवातीन पर, वो भी करेंगे इंशाल्लाह उस पर भी। लेकिन शहजादा सलीम साहब मुझे बताएं, चूंकि मैं एक खवातीन तो भी करती है। हाँ, बिल्कुल। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा थोड़ी। शहजादा सलीम साहब ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहीं अगर कहीं सोहेल साहब, कहीं कहीं मर्द भी मजलूम है ना। एग्जैक्टली हाँ कहीं बिल्कुल, किसी इससे जगह मर्द इसको भी मजलूम नजरअंदाज है। इसको नजरअंदाज नहीं कर नहीं सकते, कर बिल्कुल। सकता, नहीं कर के आप सकते। उल्टे केसेस भी देखेंगे। शहजादा सलीम साहब, पूरी दुनिया में वुमेन्स डे के तौर पर मनाया जाता है और इसमें बड़े बड़े लेक्चर्स होते हैं, अच्छी बात है, अवेयरनेस होती है। और अक्सर मैंने देखा है ईटा तिम सेमिनार वुच ना, ईटा डिबेट वुच या खबर वुच में, इनमें यही होता है कि मर्द से जालिम, टॉर्चर हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है। मगर यही मर्द, चूंकि हमारी माशरे में एक ऐसी खवातीन का एक तबका है जो बेवा है या तलाक शुदा है, तलाक याफ्ता है। बिल्कुल। तलाक तुम खवातीन या यम बेवा गमत, जिनके शोहर दुनिया में नहीं रहे या जिनका तलाक हुआ है, अब उनका कौन सोचे, उन पे कौन बात करे। लेकिन अफसोस से मैं कह रहा हूं, कभी भी इन वुमेन्स डे पे इस पे बात नहीं हुई। और होता है सानी सोसाइटी में, सानिस हमसायस में, सानी रिश्तेदारी में फलाइन खातून तलाक याफ्त, उसकी उम्र 45 साल है, 40 साल है, 45 साल है। दूसरी ये है, दूसरी तलाक याफ्ता है, तलाक शुदा है, उसकी उम्र 50 साल है। ऐसा कुछ बनाए ना, ऐसा कुछ सोसाइटी में ऐसा रिवाज बनाए, ऐसा तरीकाकार अपनाए कि इनके साथ निकाह हो जाए। मतलब जो भी, अगर किसी को अल्लाह ताला ने हैसियत दी है, उसके पास माल है, उसके पास दौलत भी है, वो 2 शादियां भी कर सकता है। वो उन खवातीन जो बेवा है, जो तलाक याफ्ता है, तलाक शुदा है, जिनका तलाक हुआ है या बेवा है, उनकी शादी भी हो सकती है। लेकिन बड़े ही अफसोस से कहना पड़ता है, जितने भी खवातीन के मुतालिक इस तरह के प्रोग्रामात होते हैं, इसमें इस तरह से बात नहीं होती। क्या वजह है, इसको इग्नोर किया जाता है। हालांकि वो भी तो खवातीन हैं, वो बेचारी भी सफर करती हैं, उनको भी जरूरत होती है सहारे की। तो उनकी परवरिश का भी मामला होता है। शहजादा सलीम साहब चले गए, तो मुबीना रमजान साहब से सवाल सीधा आप जवाब दें। जी, असल में सोहेल साहब, असल में क्या बात है कि ये तो सुन्नत थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु तआला अन्हा को, मतलब उन्होंने, हजरत खदीजा ने जो पैगाम भेजा, शी वाज 40 इयर्स ओल्ड, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तो 25 बरस थी कुल, मतलब ही वाज सो यंग, इतने जवान भी थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको, और वो बेवा थी, 2 निकाह हो चुके थे और दोनों फौत हो चुके थे, और उनकी औलादें भी। तो इस वो उस तनाजुर में अगर हम देखते हैं कि वो, ये तो सुन्नत है अपनी सी बड़ी उम्र की औरत से शादी करना। लेकिन आप फिर से उसी बात पे आ जाते हैं कि हम अपने माशरे में जब देखें तो हम इतनी बैकवर्ड हमारी थॉट है कि क्या कोई मर्द ऐसे जुरत कर सकता है कि तमिस गोथी वन सो बड़ चानी निश, और पहले रिश्ते में डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है। मतलब ये हद है हमारी सोच की, हमारी इस माशरे की। तो बहुत कुछ होना चाहिए था। जो बेवाएं हैं, हम पे हक है उनका। जैसे हम अंसारुन्निसा चलाते हैं, तो इट्स ए वेमेन प्लेटफॉर्म, इट्स अ सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम बेवाओं के साथ काउंसलिंग करते हैं या उनको कुछ असिस्टेंस देते हैं जो हमसे बन पड़ता है। बट यू आर राइट, द राइट थिंग इज कि उनको सहारा चाहिए, सरपरस्ती चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो निकाह में तकरीबन 10 या 11 ज़ौजे उम्महातुल मोमिनीन थी, ज़ौजे मुतahhiरात थी, तो बेहतर था। लेकिन कौन इसकी पहल करे? और लेकिन जो भी मतलब ये, जो ये खवातीन खवातीन के हुकूक के, जी वुमेन्स जी, इस पे बात करती हैं, तो वो जो बेवा, उनके मुतालिक बात क्यों नहीं करते, ये मैं जानना चाहता हूँ, ये क्या वजह है?
اصل میں یہ مقصد ہی جو لوگ انٹرنیشنل ویمنز ڈے ہے مطلب منانے کے لیے وہ کر رہے ہیں، ان کے الگ انٹینشنز ہیں، ان کے الگ پروگرامز ہیں، ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے. دس از اونلی یہ تو نام نہاد انٹرنیشنل ویمنز ڈے ہے، ان کا کیا مقصد ہے منانے کا؟ ہمارا تو ہر ایک دن ہے، ہمارا دن ہر ایک دن ہے، تو ہم ایک دن کے لیے متعین نہیں ہے، ہم وہ خواتین نہیں ہیں. تو لیکن یہ چیز کون سمجھائے؟ اب جو ٹیچنگز ہم مطلب ڈائریکٹلی ہم شریعہ پڑھیں، قرآن پڑھیں، سنت پڑھیں، سیرت پڑھیں تو ہم ایمپاور ہو جائیں گے. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو کوئی اور آئیڈیالوجی ایمپاور نہیں کر سکتی. اونلی اٹس دا اسلامک آئیڈیالوجی دیٹ ایمپاورس اے ویمن ان آل ویئر شی از ان لاز یا آؤٹ لاز، کہیں بھی ہو وہ، اس کو ایمپاور کرنے والی ایک ہی طاقت ہے، تو وہ ہے اسلامک نالج اینڈ اسلامک ٹیچنگز، قرآن اینڈ سنہ. جزاک اللہ. شہزادہ سلیم صاحب، آپ نے میرا سوال سنا تھا پہلے والا یا نہیں سنا؟ لاسٹ میں کچھ ٹیکنیکل ایرر ہوا تھا، اگر آپ پلیز وہ دہرائے شارٹ میں تو میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ ڈس کنیکٹ ہو گیا تھا. لیکن آپ بھی بالکل شارٹ میں جواب دیجیے گا پلیز، کیونکہ ڈاکٹر دیبا صاحبہ اس سے بھی پوچھنا، نصرت جان بھی ویٹ کر رہی ہیں، وہ تو دیکھ رہی ہیں کہ کب یہ ختم کرے، اور اس پہ من میں بھی بہت سارے سوال ہوں گے. تو ہم انشاءاللہ کنکلوژن کی اور بھی جا رہے ہیں، ٹائم بھی بہت ہو گیا. بچس ونا یم خواتین حقوقس پہ کت کران ہماری سوسائٹی میں ایسی بھی خواتین ہیں جو بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے، یمن طلاق گومت یا یمن خاندار گزرے مت سہ سوسائٹی خاتون تمن حق حقوق خاطر کت کران. بہتر گیا نا کہ امن پہ کرے کت کہ یم تے صاحب ثروت لک آسن، جو بھی پیسے والے دولت والے ہوں گے، ان کو چاہیے کہ وہ ان خواتین کو اپنائیں، بیوہ خواتین کو، طلاق یافتہ کو. ان کا بھی ایک سہارا بنتا، وہ سوسائٹی پہ بوجھ نہیں بنتے، وہ اپنی فیملی پہ بوجھ نہیں بنتے. پتہ تمہیں خواتین تہ غلط کران، ان کی خواتین سے بھی پھر غلطیاں ہوتی ہیں. پتہ مولوی صاحب سن پتہ بڑ بڑ فتوا دِوان ہُہ خاتون اد مود امس خاندار پتہ کور یہ گناہ، اد ہٹ نا طلاق پتہ کور یہ گناہ. مگر سوسائٹی چھن سے ونان کہ اہن ژٕ کیاہ کوٚرُتھ، أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کیاہ کوٚرُتھ ژٕ، أمِس ٲس نِکاحٕچ ضرورت پتہ بیٚیہِ، یہ چھِ وۄنۍ 45-50 ؤرِش. تو ایسا کیوں نہیں یہ خواتین کرتی ہیں جو خواتین کے حقوق کی بات کرتی ہیں؟ جی شہزادہ صاحب، آپ کی بیچ میں اور بریکنگ ہے، آئی ڈونٹ نو واٹ از ہیپننگ، لیکن میں کسی حد تک آپ کے سوال کو سمجھ پایا. اصل میں مجھے جو ذاتی تجربہ ہے وہ ایز اے سوشولوجسٹ آپ کہیں یا ایز ورکنگ ان سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، وہ یہ ہے کہ ہر ایک ولیج میں کم سے کم ایک بیت المال ڈیڈیکیٹ ہونا چاہیے فار ویمن. جو عورتیں ہمارے پاس آتی ہے پہلے ڈیورس کے لیے، ان کے پاس ہم بولتے ہیں کہ پیٹیشن لکھوا کے لائے، ان کے پاس پیٹیشن لکھنے کا بھی پیسہ نہیں ہوتا. دیٹ آئی ہیو سین مائی سیلف. ابھی بتانے والی بات نہیں تھی لیکن ضمناً بات آئی. ہمارے یہاں بیت المال درسگاہوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، مسجد کے لیے، غربت کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اب اسلامک ڈیبیٹ ہے کون سا مال کس میں خرچ آئے گا، میں اس میں نہیں پڑھوں گا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کیا ہم نے عورت کے لیے کوئی بیت المال جو ہے، عورت میں اگر ایک محلے میں ایک عورت جو ہے بیوہ ہو گئی، چھوڑے شادی کی بات، چھوڑے گناہ کی بات، لیکن اس بیوہ عورت کے لیے اس کو پھر ریہیبلیٹ کرنے کے لیے، اس کو پھر مین سٹریم کرنے کے لیے ام سے خطر کیا چیز کریں. آپ کی بات صحیح ہے. پھر اگر یہی عورت غلط کرے تو ہم اس پہ فتوا لگانے میں تو سب سے آگے ہوں گے، لیکن بیت المال کے لیے اس کے لیے جمع کرنے کے لیے نہیں ہوں گے. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے جو ہماری پالیگیمی ہے، اسلامک جو پالیگیمی ہے، اس میں بھی ایک، اگر آپ مجھے معاف کریں گے، یہ بھی ایک حکمت کے ساتھ رکھی گئی ہے. جو ہمارے صحابہ تھے جب انہوں نے ری میرج کا کانسیپٹ دیا تھا، یا ہمارے اسلام نے جو ایک سے زیادہ بیویوں کا جو کانسیپٹ دیا ہے، وہ زیادہ ورجن کی اور نہیں تھا بلکہ بیوہ خواتین کی اور ہی تھا. لیکن یہاں ایک ٹیبو بن گیا، یہاں ایک ٹیبو ہے. میں ایز اے گاڈ فاربڈ میں ایز اے میل 6 ایکسٹرا میرٹل افیئر خدا نہ خاصا رکھ سکتا ہوں، لیکن دوسری شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ دوسری شادی کا سوچوں گا میرے اللہ تلوار لے کر آئیں گے کہ یہ ایسا کیوں سوچ رہا ہے. کل اگر انہی کی گھر کی لڑکی خدا نہ خواستہ بیوہ ہو جائے گی تو مجھے ضرور پوچھیں گے آپ کی نظر میں مت کوئی دوست ہے جو دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. لیکن جب میں یہ کہوں گا کہ
ان کی بیٹی کے ہوتے ہوئے میں دوسری شادی کروں گا, ان کا وہ آگ بھی گولا ہو جاتے ہیں. اصل میں جو اسلامک, جیسے ڈاکٹر مبینہ جی بول رہی ہے کہ اسلام کی اگر بات کریں یہ مکمل ضابط حیات ہے, تو ہمارے کشمیر, جموں کشمیر کی بات کریں, مذہب کو ایک طرف رکھ کر یہ بتایا, ہماری سوسائٹی میں جو میں نے سیفیکیشن اور جو میں نے ریڈیوس سوسائٹی کی بات کی وہ یہ بھی ہے, ہمارے یہاں خواہ خواہ ٹیبوز کچھ ہے, ان ٹیبوز کو دور کرنا ہے. ہم برہمنیکل سوسائٹی سے نکل کر ریشنل مسلم سوسائٹی کو اور بڑھنے کی جو ہے ہماری راہ ہے, ہمیں ہموار کرنی. اور تیسری بات یہ ہے کہ عورتوں پہ زیادہ جو الزام تراشی ہوتی ہے اس کو بند کریں. چوتھی بات یہ ہے کہ جو میں نے بتایا بیت المال وغیرہ اس کو چھوڑ کر بھی اگر ہم یہ دیکھیں گے, جیسے ڈاکٹر صاحبہ بول رہی تھی لیٹ میرج کا, اگر ہمارے یہاں لیٹ میرج کا کانسیپٹ ہے, ری میرج کا کیوں نہیں ہے؟ یا جو ہماری فرٹیلٹی ریٹ ڈاؤن ہو رہی ہے یہ بھی ایک المیہ ہے, اس پر بھی ڈیورس کافی ہو رہی. میں اسی لیے بول رہا ہوں کیونکہ جب 40 سال کے بعد ایک عورت کی شادی ہوئی, بچہ پیدا ہونے کی 90% چانسز تو مر گئے, اب 10% چانسز ہے. اب میں ایز اے فادر ان لا یا ایز اے مدر ان لا میں کیسے بتاؤں کہ میری بہو کا بچہ ہی پیدا نہیں ہوتا ہے؟ سیم کیس ہے مردوں کا بھی. حالانکہ میل ایز اے بایولوجیکلی ہی کین ریپروڈیوس چلڈرن ٹو گریٹر ایکسٹینٹ, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں تو ود پیسج آف ٹائم پرابلم تو آ ہی جاتی ہے. تو یہ کچھ خرافات کو جو ہم نے جنم دیا ہے ان چیزوں کو بند کرنا ہوگا. اور اگر ہم چاہیں جی جزاک اللہ. جی ڈاکٹر دیبا, اوکے جی میرا سوال اب آپ سے ہے. سیکشول ہراسمنٹ کی بات کرتے ہیں جنرل میں, یا ورک پلیس سیکشول ہراسمنٹ کی بات کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, دیکھیے سیکشول ہراسمنٹ کی جب بات کرتے ہیں نا, اکثر کیا دیکھتے ہیں, اٹس اے وومن ہو فیسز اٹ. مرد کو تو جیسے ہم وائلنس کی بات کرتے ہیں تو مین فیس وائلنس ٹو, ہے نا, لیکن سیکشول ہراسمنٹ کی بات کریں تو اٹس میکسیمم کیسز میں ایک عورت ہوتی ہے جس کو یہ فیس کرنا پڑتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, ڈو مین فیل انٹائٹلڈ ٹو ڈو اٹ؟ لائک ایک سپوز میں چل رہی ہوں سڑک پہ اور کوئی مجھ پہ ایک لڑکا آ کے مجھ پہ کامنٹ پاس کرے گا, اور اس کو بیکاز اس کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہیل بی ہیلڈ ریسپانسبل فار دس. تو آپ کی نظر میں کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں ایک مرد کو اتنا آسان لگتا ہے کامنٹ پاس کرنا یا لڑکی کو سیکشولی ہراس کرنا؟ اور ہاں, ہمیں اس پہ بھی روشنی ڈالیں آپ, وکٹم بلیمنگ. ٹھیک ہے, ہم عورت کو ہی تو بولتے ہیں نا, شی ڈریسڈ ان اپروپریٹلی, یا اس کو بد چلن ہے, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. دیکھیے سب سے پہلی بات, جیسے آپ نے بولا, یس میکسیمم جو کیسز ہیں سیکجول ابیوز یا جنسی تشدد یہ فیمیلز میں ہی ہے, لیکن ایسا نہیں کہ میلز میں نہیں ہوتا. بالکل. یوزلی یہ جو میل ہوتے ہیں, جیسے ہی فار ایگزامپل اے میل از سیکجولی ابیوزڈ, اے میل, جیسے یہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے, کیونکہ اس نے لرن تو کیا ہوتا ہے سیکس ایجوکیشن, بٹ غلط جگہوں سے, غلط طریقوں سے. یہی کل جا کے یوزلی ہم دیکھتے ہیں, یوزلی جو یہ لوگ جو کمنٹس کرتے ہیں یہ لرننگ سے آیا ہوتا ہے, لرننگ بیہیویئر. ادھر دے ہیو لرن اٹ. کیسے ایز اے چھوٹے, اگر ہم پوچھتے ہیں نا ان سے, جب ہم ریٹروسپیکٹو ان سے پوچھتے ہیں, وین وی آسک دیم کہ آپ کے ساتھ چائلڈہڈ سیکجول ابیوز ہوا تھا, یا ہم جس طریقے سے پوچھتے ہیں, دا وے آف آر آسکنگ, there is a history of CSA in them. تو وہ learn, usually they themselves have been the victims. تو ان کو لگتا ہے it's very easy because these are, آپ سمجھ رہے ہیں, because they are the actually real victims جو آگے جا کے یہ کرتے ہیں. یا پھر جو کچھ لوگ ہوتے ہیں, جو لڑکے ہوتے ہیں, from where they learn it. But I have a question here. Because it's مطلب ایک عورت کو بھی, ایک وومن, ایک لڑکی, she also goes, اس کی بھی ایک نا ہسٹری ہوتی ہے of child sexual abuse, but she doesn't abuse sexually other men at such a large scale. Actually یہ ہوتا ہے کہ boys are not vocal about it. We see cases from very keenly. Boys are not vocal. اگر لڑکی انہیں بولے اچھا لگ رہا ہے, maybe they won't take a comment. اگر آپ سمجھ رہے ہیں, I am telling, مطلب boys also get, but not to an large extent جیسے فیمیل ہوتی ہے, because فیمیل بنی ایسی ہوتی ہے, they are not externalizing, they internalize things. اینڈ یہ میل ہے, دے لرن اٹ فرام فرینڈس, پیئر گروپس. آپ کے دوست کیسے, آپ کے دوست نے کمنٹ مارا, اس نے سیکھا, اس نے بھی بول دیا.
یا مے بی ان نے دیکھا ہوتا ہے اٹس ویری ایزی دیٹ فیمیل از اے سافٹ ٹارگیٹ. ان کو آپ یہ بول سکتے ہو اپنی خواہشات بہت ایکسٹرنلائزنگ، کیونکہ ایسے بتائیں گے دیٹ یو آر اے ماچو، یو آر اے بوائے، یہ ہماری آئیڈینٹی ہے. بٹ اگر ہم دیکھا جائے یوزلی اگر فیمیل ڈز سیم، وہ اتنا اوپنلی نہیں کرے گی. وہ سڑک پہ لے کے سیٹی نہیں مارے گی یا کوئی ایسا کمنٹ نہیں کرے گی. ویمن ڈو دس ان اے ویری ڈفرنٹ وے. دیئر وے آف ڈوئنگ دس از ڈفرنٹ. اینڈ ہو سکتا ہے میلز اتنا ایکنالج بھی نہ کرے، کیونکہ میل کا سیکسوئل ابیوز وی ڈونٹ رپورٹ سچ کیسز. کیونکہ لڑکے ادھر جب تک ان کا وہ بہت پینیٹریٹو یا باقی نہیں ہوتا ہے تب دے گیٹ ووکل اباؤٹ اٹ. ادروائز اٹس لائک یہ کسی کو نہیں بتانا. فیمیلز پھر بھی تھوڑا سا ووکل ہونے لگ گئی ہیں ریگارڈنگ سیکسوئل ابیوز. نو ڈاؤٹ بہت لیٹ بول دیتی ہیں، لائک فیمیل جس میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ایشو آ گیا، یا لیٹ آن سیٹ ڈپریشن ہے، یا لیٹ آن سیٹ PTSD ہے. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس کے فلیش بیکس آتے ہیں، ان کو فلیش بیک CSA کے آتے ہیں، چائلڈہڈ سیکسوئل ابیوز کے. تو اینڈ وائی دس میل ڈوز اٹس لائک ان کی آئیڈینٹی ہے. اینڈ اٹس ناٹ ایٹ ایوری مین. واٹ آئی ہیو سین موسٹلی جو یہ مین ہوتے ہیں دے آر دا مڈل ایجڈ مین رادر دین جو سیم ایج گروپ کے چھوٹے لڑکے اگر آپ بس میں بھی دیکھیں گے وہ تمیز سے بیٹھیں گے. لیکن جو مڈل ایجڈ مین ہیں چلے یوزلی گھر دے میں آر، وہ کرتے بیکاز انہیں اپنی آئیڈینٹی دے وانٹ ٹو شو دیٹ وی آر سم ون. اینڈ اٹ ڈپینڈس آن انڈیویجل بیسس، ناٹ لائک آل. جیسے ساری عورتیں سیم نہیں ہیں، ناٹ آل مین آر سیم. اینڈ مجھے لگتا ہے کہ انڈیویجولی اگر کوئی لڑکے کو لگتا ہے کہ نہیں مطلب میں کمپیل ہو رہا ہوں، اٹ از لائک کہ میرے منہ سے خود ہی نکل رہا ہے، آئی تھنک اگر وہ ایک دو کاؤنسلنگ سیشن بھی لیں گے، ایٹ ٹائمز اٹ کین بی این obsession اور a And compulsion. Dr. Deeba, how much pornography in today's era, how much that plays, a role in this sexual abuse against women? Behavioral addiction, no doubt behavioral addiction is a subject جس کے بارے میں اب زیادہ بات ہوتی ہے. اس behavioral addiction میں آپ نے دیکھا pornography بھی ہے، اس behavioral addiction میں گیمنگ بھی ہے، اس میں gambling بھی ہے. تو definitely no doubt کہ اب جو porn sites ہے they are not that easily available, but there are many patients who actually have underlying OCD, obsessive compulsive disorder, who are very much into pornography. And definitely when they learn that matlab it is pleasurable when you see this dopamine raise hota hai, and it becomes a learning experience. In the end hota hai that they learn ek galat tarike se, and they want to explore. And یہی pornography دیکھ کر جب when they come on the platform to explore لوگوں سے، اینڈ یہاں سے یہ ہے کہ دے لرن ایجوکیشن. یہ جو سیکس ایجوکیشن ان کو پہلے ملی ہونی چاہیے تھرو اے پراپر سبجیکٹ، یہ ان کو پورنوگرافی کے تھرو ملتی ہے. ایون جہاں سے وہ ریسٹ جو ہم کہیں گے پیڈوفائلز ہے یا پھر فیسٹیسزم ہے جن کو ہم کہیں گے پرویز، مطلب سیکچوئل اورینٹیشن بھی ان کی چینج ہو جاتی. دے تھنک دیٹ دس از دا وے ٹو ڈو اٹ. آپ کا شکریہ. ڈاکٹر سلیم ہے ابھی ہمارے ساتھ؟ ڈاکٹر سلیم نہیں، وہ شاید ان کا کوئی نیٹ ورک کنیکشن کا مسئلہ ہوگا. ڈاکٹر دیبا آپ سے ہی میں پوچھنا چاہوں گی، آپ کو کیا لگتا ہے سوشل کانسٹرکٹ اسی سیکشول ہراسمنٹ میں کتنا سپورٹ کرتا ہے؟ لائک ایک مرد کو جب ایک لڑکا سیکشولی ہراس کرتا ہے ایک لڑکی کو، تو ایز اے سوسائٹی ہم اس کو کتنا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کتنا سپورٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کو کوئی یہ نہیں، مطلب کامنٹ اس نے پاس کیا، اس کو پتہ ہے اس کو کوئی کچھ نہیں کرے گا، کیس کی نا لڑکی یہ ہے کہ یہ کرے. دیکھیے مجھے لگتا ہے انڈیویجول بیسس اف دا سوسائٹی از ناٹ ڈوئنگ اٹ، آئی ایم اے سوسائٹی، میں ایک انڈیویجولی اپنے آپ کو کریکٹ کر کے ایز این ایگزامپل بن سکتی ہوں. اگر فار ایگزامپل مینی ٹائمز اٹ ہیز ہیپنڈ کہ فیمیل بیچاری خود بھی اپنی آواز نہیں اٹھا پاتی ہے، جہاں سے آپ نے وکٹم بلیمنگ کی بات کی. آپ خود دیکھتے ہیں، اگر آپ کبھی خود دیکھتے ہیں کہ somebody is inappropriately touching اور gazing a women، تو فیمیل کیا کرتی ہے، وہ خود ہی راستہ چینج کر دیتی ہے، کیونکہ شاید دس از لرنڈ ہیلپلیسنس کہ کوئی میری مدد نہیں کرے گی. اینڈ دس از دا لرنڈ ہیلپلیسنس ماڈل ہی جو سائیکالوجی کا اس پہ آیا. اب اینڈ ایز این انڈیویجول بیسس اگر ایک انسان بھی دیکھ رہا ہے، اس کو بھی لگ رہا ہے کہ نہیں اس لڑکے نے غلط کیا، اس کو سپورٹ دینا ہے. اینڈ دے مطلب مجھے لگتا ہے تو سوسائٹی ایک انسان سے بنتی ہے،
اینڈ ایز این انڈیویجول ہمیں کام کرنا ہے. میں سب کو تو نہیں بدل سکتی، لیکن میں خود کو، جو ہم نے آج پلیٹ فارم پہ بات کی، اگر میں نے خود بولا نہیں کہ میرے میں ٹالرنس ہونی چاہیے اور میرے میں خود ہی ٹالرنس نہیں ہے، واٹ از دا فن آف دا ڈیبیٹ؟ جو چیزیں میں بول رہی ہوں میں خود اس پہ ورک نہیں کر رہی ہوں. مجھے لگتا ہے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. لائک وٹ ایور وی آر سیئنگ، یا ایز اے سوسائٹی، اگر ایک بھی جنا ہے، اگر ایک بھی جنا اس کو ایک بار پش کرے گا، مے بی وہ لڑکا آگے رک جائے گا. یا فیمیل شوڈ آلسو لرن ٹو سے نو، تاکہ انہیں بھی، کیونکہ یہ نو کہنے میں بڑا ڈر لگتا ہے، کیونکہ وہ ڈرتی ہے، وہ ٹھیک بھاگتی ہے، لیکن نو نہیں کہہ پاتی. تو ایز اے ڈاکٹر، سوسائٹی وی ہیو ٹو ورک. چونکہ پروگرام بہت بہت آگے ہو گیا، 1.25 گھنٹہ ہو گیا، تو میرا ایک سوال لاسٹ ہوگا ڈاکٹر مبینہ رمضان صاحبہ سے، اس کے بعد نصرت جان آگے ان کا کیا ہوگا تو وہ بھی کنکلوژن کی اور جائیں گے. پہلے میرا سوال ہے کہ بٹ شبنم صاحبہ نے ایک سوال کمنٹ باکس میں پوچھا تھا. ان کا کہنا تھا کہ الرجالون قوامون علی النساء. چونکہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ الٹریٹ لوگ ہوتے ہیں جو خواتین کو مارتے ہیں، ان کو تشدد کرتے ہیں، ان چن علم کا آسان پتہ کہ ان چن قرآن کا آسان پتہ کہ، مگر بہت سارے مرد ایسے ہیں جو قرآن جانتے ہیں، حدیث جانتے ہیں، وہ خواتین کو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء. تو اس کے ان مرد حضرات کے متعلق کیا کہیں گے جو یہ اس آیت کو کوٹ کر کے خواتین کو ٹارچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ستانے کی کوشش کرتے ہیں، نفسیاتی طور ان کو، ذہنی طور ان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ آیت کوٹ کر کے، اس کو شیلڈ کر کے؟ جی سہیل صاحب، جو یہ آیت کوٹ کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ آج کل جو ٹرینڈ ہے اور آج کل جو اپڈیٹ ہوئے ہیں، جو ریسنٹ تفسیر آئی ہے، انٹرپریٹیشنز آئی ہیں، تو بہت تبدیلیاں ہوئی ہیں. اب جو پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ الرجال قوامون علی النساء، اس کے ایک انٹرپریٹیشن تھی کہ بس وہ قوام ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب تھا کہ ویمن مین کے انڈر ہیں اور اس کو کچھ بھی کسی طریقے سے بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں. However, the Allah says in the Holy Quran کہ men are equal to women. إنما المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والصادقين والصادقات، کہ بہت جو گروپس ہے ان میل اور فیمیل دونوں جو ہیں وہ الگ الگ عمل کریں گے اور ان کو الگ الگ اجر دیا جائے گا. اس لیے جو یہ کہتے ہیں ان کا مقصد تھا کہ women is a subject، لیکن ناؤ جو مفسرین، جو انٹرپریٹرز ہیں، انہوں نے فرمایا ہے، وہ آج کل کے جو ہم مطلب پڑھ رہے ہیں کہ قوام کا مطلب کیا ہے. اٹ مینس دا سسٹینر، اٹ مینس دا کو پارٹنر، یہ اس کو سسٹین کرنے والا ہے. قوام مینس ہی از سسٹینر آف دا ہاؤس، ہی از سسٹینر آف ہر آنر. اگرچہ عورت اور مرد، لیکن مرد کو کہا گیا ہے کہ آپ تو نگہبان ہو، آپ سرپرست ہو، آپ مسئول ہو. عورت سے نہیں کہا گیا. گھر بنتا ہے، عورت گھر بناتی ہے، لیکن گھر مرد کا ہوتا ہے. تو مرد کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اور ایک فضیلت دی ہے عورتوں پہ کہ وہ تو قوام ہے، وہ تو گھر کا سرپرست ہے، وہ تو نگہبان ہے. اسی لیے عورت کو بالکل فری رکھا گیا کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، اکنامک آپ کو کوئی شیئر نہیں دینا ہے، یہ ساری ذمہ داری جو ہے مرد کے لیے ہے. تو اس لیے میرے خیال سے میرا جو نظریہ ہے اور یہ تناظر ہے، مطلب جو میں یہ الرجال قوامون علی النساء، کوئی ویمن کوئی سبجیکٹ نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کو تو ہر لحاظ سے درجہ دیا ہے، بلند کیا ہے، فرش سے اٹھا کر عرش پہ لایا ہے. تو اس کی آنر میں اتنا زیادہ کہا گیا ہے، مطلب اسلام میں بھی. تو میرے خیال سے جو زیادہ دین جانتے ہیں وہ زیادہ عزت کرنی چاہیے عورت کو. اور الرجال قوامون علی النساء ہے مرد کی فضیلت ہے عورت پر، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر مرد کو کس لیے فضیلت دی گئی؟ تاکہ وہ اس عورت کو وہ درجہ دے جو اس کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جو اس کو قرآن نے دیا. لیکن افسوس یہ بھی ہے کہ ہم جو ہمارے تجزیہ ہے یا انالیسس ہے ہمارا، ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمیں اسلام نے دیا، دین نے دیا، آج وہ لوگ ہی اس کی حق تلفی یعنی کہ اس کا حق چھین رہے ہیں. لیکن آئی تھنک دس آل ول بی ریوائوڈ اگین. تو ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ پھر سے وہ وقت آئے کہ ہم صحیح ترجمانی کریں اور صحیح سیکھیں، قرآن بھی اور حدیث بھی. تو ڈاکٹر اس لیے مبینہ، ہم کی خواہش، یس
ہمیں جی کامنٹس میں جی نصرت جی. محمد رفیع اقوار کا ایک کوشچن ہے کہ آپ سے کوشچن کرتے ہیں کہ ہاؤ کین وی نارملائز نکاح. تھوڑا اس پہ بتا دیں. جی مطلب یہ آپ ذرا سوشل پھر ڈیزاسٹر سے بن ریپیٹ چکا کریں. ہے. نکاح کو جی نارملائز کیسے کریں, نارمل کیسے بنائے, کیونکہ اس کو تو سیریمونیل ڈیزاسٹر بن چکا ہے نا یہ نکاح کے اب. یس. ہاں, سب سے مشکل ترین کام بنا دیا ہے ہم لوگوں نے اس کو. اصل میں تو میرے خیال سے ہمارا جو یوتھ ہے ان کو بہت اچھا اس سوال میں بھی پوچھا ہے. پڑھنا بھی چاہیے, سیکھنا بھی چاہیے کہ اصل میں انہی کی تو کہ کیسے کریں. بہت زیادہ آسان ہے یہ کام, یہ کوئی مشکل نہیں ہے. میں آپ کو مطلب اگر آپ سری نگر سائڈ سے بھی دیکھیں, سٹیز سے بھی یا ٹاؤن سے بھی دیکھیں تو بہت پرابلمز آ رہی ہے اس میں. نکاح کو بہت زیادہ پیچیدہ بنایا جا رہا ہے. تو میرے خیال سے جیسے آپ نے ابھی فرمایا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, ہمیں خود پہلے پریپیئر کرنا ہے خود کو. آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی 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 سن پا رہے ہیں کیا؟ جی جی بالکل بالکل. تو میرے خیال سے ہمیں خود پہل کرنی ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے. اس میں تھوڑا ہمت کرنی ہے, حوصلہ کرنا ہے, اور پھر اس کو بالکل آسان بنائیں. بلکہ جو ابھی ٹرینڈز چل رہی ہے وہ مڈل مینز کی وغیرہ, پھر وہ پیسے لیتے ہیں, سال بھر انہیں پیسہ دینا پڑتا ہے تاکہ اچھے سا اچھا سا رشتہ مل جائے. تو وہ طریقہ سارا چھوڑ دیں. تو جو ہمیں اسلام نے سکھایا ہے اسی طریقے پہ عمل کر کے انشاءاللہ یہ بالکل آسان بن جائے گا. بس ہمیں تھوڑا ہمت کرنی ہے اور تھوڑا حوصلہ کرنا ہے. جی آپ کا شکریہ. میرا آخری سوال ڈاکٹر دیبا آپ سے ہے. ہمیں یہ لاسٹ کوشچن ہوگا اس پروگرام کا. ہمیں اینڈ میں بتا دیں ینگر جنریشنز اور پیرنٹس کو بھی, کیونکہ میرے خیال سے یہ جو بھی وائلنس یا ابیوز جس ٹاپک کے بارے میں ہم ابھی بات کر رہے ہیں, جو بھی مسئلے مسائل, یہ ایک فیملی سے اسٹارٹ ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کہا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, ایک انڈیویجول سے اسٹارٹ ہوتے ہیں. تو آپ کی کیا ایڈوائس سجیشن رہے گی ٹو پیرنٹس, ہاؤ ٹو ریز دیئر کڈس, یا ٹو پیپل لائک اس جو ابھی ہمیں بڑا اور بہت بڑا ہونا ہے. تو ایک سینس آف سیلف کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ایک کچھ ایڈوائس جو عورتوں کو بھی آپ دے سکے اور مردوں کو بھی, پلیز. پیرنٹنگ از این آرٹ. اگر بالکل. دیکھا جائے پیرنٹنگ کو بہت الگ طریقوں سے دیکھا گیا ہے, اینڈ اٹ ہیز بین ڈیوائڈیڈ. اتھارٹیٹو پیرنٹنگ, اتھارٹیرین پیرنٹنگ, نیگلیکٹفل پیرنٹنگ, کہ آپ اپنے بچے کو کیسے ریز کریں. اگر وہ صرف اتنا ہی, اگر جو انٹرنیٹ پہ اتنا ٹائم ہم یوز کرتے ہیں, اگر وہ ایک بار اس کو دیکھے پیرنٹنگ سٹائلز, فار ایگزامپل میں بچے کو بولوں گی آپ باہر نہیں جاؤ گے, وہ ویسے ضدی بن جائے گا. یا میں اسے بولوں گی یہ غلط ہے, کیونکہ پیرنٹ جو لرننگ ہے بچے کی, دیٹ از فرام دا مدر اینڈ دا فادر بوتھ, اور اسپیشلی فرام مدر. جیسے ہی بچہ پہلی بار اپنی مدر سے شیئر کرتا ہے ان فرسٹ کلاس کہ میں نے یہ ورڈ سنا, کیا کرتے ہیں پیرنٹ؟ دے سلیپ دیم سیئنگ ڈونٹ سے دس ورڈ اگین. تو بچے کو کیا لگتا ہے کہ مجھے شیئر ہی نہیں کرنا, یہ چیز تو بولنی ہی نہیں. دے جب وہ اگلی ریپریس بار اٹ. دوسرا الفاظ سن کے آتا ہے, اس کو پتا ہوتی ہے یہ مجھے پیرنٹ کو نہیں بولنا. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ پیرنٹنگ ہے. اس نے جی. صحیح بولا, اسے نہیں بولنا, لیکن مدر کو بولنا ہے آپ نے یہ کہاں سے سنا. اگر نیکسٹ ٹائم کبھی آپ ایسا سنو, آپ کو صرف مجھے بولنا ہے, کیونکہ یہ ورڈ صحیح ورڈ نہیں ہے. تو یہ پیرنٹنگ ٹیکنیکس دیٹ آرٹ. جب اب بچہ پہلا بنک کرتا ہے, وہ کہتا ہے میں آج یہاں کر کے آئس کریم کھانے گیا تھا, تو آپ کیا کرتے ہو, اس کو 4-5 گالیاں سناتے ہو. تو اسے پتا چل گیا ہے کہ جھوٹ بولنے میں اس کا فائدہ ہے. جیسے اس نے سچ بولا, اٹس گوئنگ ٹو کریٹ اے پرابلم ان ہز ہر لائف. تو پیرنٹنگ از این آرٹ. یہ آرٹ سیکھنا ہے کہ آپ بچے کو روکو, لیکن بچے کو وجہ بتاؤ کہ آپ کیوں روک رہے, بیکاز دس از این آرٹ. اگر آپ بچے کو جسٹیفائی نہیں کرو گے, ایک اچھی جسٹیفیکیشن نہیں دو گے, وہ آپ سے نیکسٹ ٹائم شیئر نہیں کرے گا. تو لرننگ, ایک بیسٹ لرننگ اگر آپ چاہتے ہو, وہ آپ کو بچے کو دینی ہے وتھ جسٹیفیکیشن. اینڈ مجھے لگتا ہے سب, کیونکہ اٹس ناٹ اتنا آلریڈی پروگرام لمبا ہو گیا ہے, پیرنٹنگ اسٹریٹجیز پڑھو اور آپ کو دیکھو آپ کو بچے کو کیسی پیرنٹنگ دینی ہے, اتھارٹیٹو, اتھارٹیرین یا نیگلیکٹفل. یہ ان دا ہینڈس آف پیرنٹس ہے, کیونکہ اس پہ ضرور لکھا ہے کہ آپ کا بچہ کیسا بنے گا.
بالکل. پر ڈاکٹر دیبا صاحبہ مجھے یہ بتائیں، مجھے سوال بس آپ کو اس میں مجھے بتائیں، جو پیرنٹنگ جو ان کو پڑھائیں وہ مطلب سورس کیا ہوگا پڑھائی کا؟ جیسے چونکہ ہم دیکھتے ہیں ویسٹ میں جو خواتین کا، یا بہت سارے بچے ایسے جن کو پتہ نہیں ہے میرے والدین کون ہیں، میرے پاپا کون ہیں. ویسٹ میں ایسے بچے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے میرے پاپا کون ہیں. اور بہت سارے لوگ جو وداؤٹ ایک منٹ جو بہت سارے ایسی خواتین ہیں جو نکاح کے بغیر رہنا چاہتی ہیں، سنگل پیرنٹنگ، جیسے کسی لڑکی کا کسی کے ساتھ ہوا تو اس کا ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ چلا جاتا ہے. تو اس طرح کا جب اس طرح کی تعلیم ہو، ایسے میں کاشر پٹ ونتو کن مز والدین کس سہارٕ نین، کس سورس نین، کم ذریعے کرن پن بچن تیار. جیسے ابھی ہمارے پاس اتنی اچھی علما ہے، یہ پرابلم دیز تھنگس آر پرابلمٹک بیکاز دیز تھنگس آر آؤٹ آف اسلام. بنا نکاح Yes. کے بچہ پیدا کرنا، دیز تھنگس آر آؤٹ آف اسلام. اینڈ الحمدللہ وی کین پرزرو آر کلچر اینڈ سوسائٹی. ایٹ لیسٹ مجھے اتنا دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ان کے بچوں میں باہر ویسٹ میں کانسیپٹ یہ ہے کہ بچہ 18 سال کا ہو جائے اس کو نکال دو ان دا سینس وہ بعد میں پیزا بیچتا ہے، یہ بیچتا ہے، وہ بیچتا ہے، تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتی. وہاں بچوں کے لیے سروسز ایسی ہے کہ وہاں سنگل پیرنٹنگ یا دیز چائلڈ لیجیٹیمیٹ چائلڈ، وہاں ان کے لیے بالکل الگ ہی ریسورسز ہیں. ان کے لیے مطلب وہاں کے کوشچنز ہی اگر آپ دیکھا جائے وہ دس از آؤٹ آف اسلام آل دیز تھنگس. Comparison, no comparison. اسلام کا سہارا لینا پڑے گا اپنے بچوں کی تربیت میں، ایسا کہنا بالکل پڑے گا. ہر ایک اٹ از ہر ایک چیز میں. آؤٹ آف کلچر. ابھی ہمارے کلچر میں یہ چیز نہیں ہے. آئی ہیو ناٹ سین لائک آؤٹ آف ویڈ No. لاک اور بالکل. اور اسلام اور اپنے ہم ابھی کمپیر نہیں اسلام کریں. اور اپنے طور طریقے. مبینہ رمضان صاحبہ ویسٹ جی لاسٹ پہ آپ اگر کمنٹ کرنا چاہیں تو کمنٹ کریں. پروٹیکٹنگ لاسٹ فیکٹر. پہ آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ جی آپ لاسٹ پہ ایک آخری کمنٹ کریں، کچھ کہنا چاہیں گی؟ کچھ ہے کہنے کے لیے جو چاہتی ہیں تو کہہ دیں تو کنکلوڈ کریں گے پروگرام کو. میری تو گزارشات ہیں والدین سے کہ پلیز 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 ان موبائل فون کو اپنے بچوں کے ہاتھ میں نہ تھمائیں. یہ زہر ہے، ان سے دور رکھیں. اب موبائل فون سے اپنے بچوں کو دور رکھیں اور خود ٹائم دے بچوں کو خود سے ٹائم دے. اور خاص کر جو یوتھ ہے وہ پازیٹیو تھاٹس رکھیں اور دین کی طرف آئیں. اور جو یہ بدعات ہے اور رسومات ہیں ان کا خاتمہ کریں. اس میں آپ بھی یو آر ایکولی مطلب ریسپانسبل ایز وی آر ریسپانسبل. اور جو بھی ٹیچنگز کے جیسے وڈوز ہے جن کو ضرورت ہے ان کے کام آئیں. ہم یہ فضولیات چھوڑیں، بدعات چھوڑیں، رسومات چھوڑیں. all the negative things that are creating mess in our society, we should avoid them. جزاک And we اللہ. should ہم رجوع کریں شریعت اور دین کے. جان کے ریمارکس کیا ہوں گے تو بس جی نصرت جان کے کنکلوڈنگ ریمارکس. نصرت جی جی ایز اے ہوسٹ میں یہی کہوں گی ٹو پیپل، ٹو گرلز لائک اور ویمن، ینگ ویمن لائک مائی سیلف، کہ ہیو اے اسٹرانگ سینس آف سیلف. ڈرے نا. اگر آپ نے سیکشول ابیوز فیس کیا ہے، ٹراما جو بھی آپ نے فیس کیا ہے، سیک اے تھراپسٹ. اور اگر آپ سے آج تو فری کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے کشمیر میں، اور یہ کشمیر لائف لائن اور بھی باقی آرگنائزیشنز ہیں، سو سیک تھراپی. ڈرے نا. اور اگر آپ کے ساتھ کہیں پہ سیکشول ہراسمنٹ یا وائلنس ہو رہا ہے، اس کے اگینسٹ اس کے بات کرے. اور میری میسج، میں ریئلی آئی وانٹ ٹو ریکویسٹ پیرنٹس ٹو لرن. جیسے ڈاکٹر دیبا نے کہا کہ اٹس این آرٹ، اٹ ریئلی انڈیڈ از این آرٹ. تو پیرنٹنگ کو سیکھے. جسٹ بیکاز آپ نے بچے پیدا کیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک اچھے ماں باپ بنے. اچھا ماں باپ بننا کیسے، یہ سیکھنا پڑتا ہے. تو بس. اور آپ تمام ماہرین کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے اپنا شکریہ. قیمتی وقت ہمیں دیا. ملتے ہیں آپ لوگوں سے دوبارہ، ایسے ہی اور انشاءاللہ پروگرامز انشاءاللہ. کرتے رہیں گے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. جزاک السلام شکریہ علیکم. بہت. جزاک اللہ. السلام علیکم. اللہ. وعلیکم السلام.